अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आपको सुनते गानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ इंटरटेनमेंट पे देखते हैं। आपको पता है कि रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है तकरार की, ख़ासकर इसमें हमारे साथ स्पेशल ट्रांसमिशन में हमारे साथ होते हैं अल्लामा नूर अहमद नूर साहब होते हैं। आप लोगों के सवालात होते हैं और उन लोगों के उनके जवाबात होते हैं। आप लोगों के जहन में कोई भी सवाल है, किसी के मुताबिक भी आप पूछना चाहते हैं, ज़कात सदका खैरात के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं उनसे, तो आप कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल। आज हम बात करेंगे, जिस तरह रियासत मदीना की बात होती है कि रियासत मदीना वज़ीर आज़म इमरान खान भी बनाने की कोशिश में लगे हैं पाकिस्तान को रियासत मदीना। जब हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना बनाया तो उन्होंने कितनी जद्दोजहद की, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, थोड़ी सी रोशनी इस पे डालेंगे। और आप लोगों के कल के जो सवालात रह गए थे उसके जवाबात भी हम मौलाना साहब से लेंगे। तो हम वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में मौलाना साहब को। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। जी वालेकुम सलाम, आपकी खिदमत में भी और तमाम सुनने देखने वालों की खिदमत में भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मौलाना साहब, और बताइए कि आप खैरियत से हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि आज 23वीं शब है, जिन लोगों ने एक दिन बाद रोज़ा रखा था उनकी आज 23वीं शब है, और जिन लोगों ने पहले रखा था तो उनकी कल थी 23वीं शब। तो सबको 23वीं शब बहुत बहुत मुबारक हो। जितने भी लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं और अपनी इबादत करेंगे, पूरी रात जागेंगे, तो उस इबादत के बारे में बताइएगा। जिन्होंने लोगों ने सवाल किया था कि शब क़द्र की रात में कौन सी इबादत जो है बहुत अफजल है, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। ये भी सवाल आपके लिए है। और जो मैंने अभी सवाल कहा है कि जद्दोजहद कितनी की आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना बनाने के लिए, तो इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालें ताकि लोगों को अच्छा सुनने में पता चले उनको कि उन्होंने कितनी मेहनत की थी। जी जी, कुछ तो सवालात कल के रहते हैं, मैं चाहता हूं कि उनको भी एड्रेस करें। जी और दो सवाल भी आपने कर दिए हैं। एक तो ये है कि आज की रात के हवाले से कुछ बात करें, हाँ, आज की रात की हवाले इसी से भी तरह कीजिएगा। और लोगों के सवालात काफ़ी आए थे मेरे पास एतकाफ़ के बारे में कि उसके भी फ़ज़ाइल बताएं कि किस तरह बैठ सकती हैं। लेडीज़ के बहुत सारे सवालात थे और जेंट्स के भी, कि अभी जो मस्जिदें बंद हैं जिसमें नहीं बैठ रहे लोग मस्जिदों में, तो उनके लिए क्या है, ज़रा ये बताइएगा। जी, तो ये सारे सवाल मिक्स हो गए, हम इनको एक एक करके लेते हैं। जी पहले तो मैं कल कुछ गुफ्तगू करना चाहता था, एक सवाल के ऊपर थोड़ी सी तफसीली गुफ्तगू करना चाहता था। मैं जी चाहता हूँ कि आज पहले उसी से हम शुरू कर लें। जी एक तो सवाल था कि सोने के पानी वाली जिन चीजों के ऊपर सोने का पानी चढ़ा होता है, क्या वो मर्द जी इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। तो जवाब ये है कि अगर तो रियली सोना जो है उसका पानी चढ़ा हुआ है तो वो भी सोना ही है। अगर तो बिल्कुल सोना नहीं है, वो वैसे ही गोल्डन कलर है, वो तो और चीज है, उसका हुक्म और होगा। जी और अगर सोने ही का पानी है तो उसका हुक्म और होगा। जी और अगर सोने ही का पानी है, मटेरियल और है कुछ, लेकिन ऊपर कवर जो है वो सोने के पानी का है, तो फिर तो वो मर्द के लिए जायज नहीं है, क्योंकि मर्द के लिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने को हराम करार दिया है। इस दुनिया में उसके लिए हराम है, अल्लाह ताला जन्नत में उसको उसके लिए हलाल कर देंगे। जी तो ये सीधा सीधा सिंपल जवाब है कि अगर रियल सोने का पानी ही है, किसी जेवर के ऊपर या अंगूठी है या कोई भी चीज जो मर्द पहन रहा है, तो मर्द के लिए सोना वो हराम है, वो जायज नहीं है। अलबत्ता हाँ, अगर कोई ऐसी चीज है जो सोने की नहीं है लेकिन वैसे गोल्डन कलर है, जी रंग सुनहरी, तो वो जायज है, वो इंसान पहन सकता है। तो इसी तरह एक सवाल ये आया था कि असर के बाद सजदा तिलावत कर सकते हैं कि नहीं कर जी सकते, कोई नमाज कज़ा पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। इसमें मैं थोड़ा सा चाहता था कि थोड़ी सी तफसीली गुफ्तगू करें, ताकि थोड़े से ना और भी सवालों के जवाब मिल जाएं। और जी एक असूल फ़िक़्ह की बात मैं कर रहा था, जूरिस्प्रूडेंस की, जो शरिया के अंदर जिसकी असूल होते हैं ना कुछ चीज़ों को समझने के लिए, जी वो जी एक असूल यहाँ काम फरमा है। अगर वो समझ जाएं तो फिर उसके बहुत से और मसाइल भी इंसान को समझ आ जाते हैं। और ये गुफ्तगू आपके नाज़रीन के लिए बड़ी मुफीद होगी। जी अगर वो तवज्जो और गौर से इसको सुनेंगे तो और भी बहुत से मसले इसके साथ हल हो जाएंगे। जी जी वो बताने जा रहा था कि इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, इस्लामी असूल फ़िक़्ह के अंदर एक चीज़ होती है कि जो हुक्म अल्लाह ताला, ज़ाहिर शरीयत सारी अहकामात का ही मजमू होती है। अल्लाह उसका रसूल हुक्म देते हैं, ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो। तो पूरा इस्लाम इसी चीज़ के ऊपर है, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। जी यानी आप अच्छे काम करने का हुक्म दिया जाता है और बुरे कामों से रोकने। जी यानी जी इस नाज़रीन से मौलाना साहब गुजारिश एक है कि सेकंड, जब एक सेकंड जैसे मौलाना साहब जो एक चाहते सेकंड। हो।
جو انہوں نے جو بات کی نا اسی میں ایک سوال ہے میرا جی جو انہوں نے ابھی بات کی ہے اسی متعلق سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ سفر میں سونے کو مرد پہ بھی حلال کر دیا کہ اگر کوئی مصیبت میں آ جائے تو اس کو بیچ کے اپنی ضرورت پوری کر لے. سب ایک انگوٹھی اتنی پہن سکتا ہے کہ اپنی سفر کی حاجت پوری کر سکے. اگر اچھا کوئی یہ سننے میں آئی تھی بات, یہ ذرا کنفرم کیجیے گا بات. اوکے اوکے تھینک یو. تھینک تھینک یو. یو. تو میں چاہوں گا کہ جو سامعین ہیں وہ اگر تھوڑی توجہ سے بات کو سن لیں اور یہ سارے سوالوں کو اینڈ پہ لے جائیں تاکہ سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے, لیکن ہماری بات جو ہے وہ اس طرح بات کوئی پوری نہیں ہوتی اور درمیان میں رہ جاتی ہے اور پھر وہ پیاسی چیز رہ جاتی ہے. تو یہ سوال بھی اسی کے اندر خود آ جانا تھا. اگر یہ سوال نہ بھی کرتے تو یہ سوال اس کے اندر انکلوڈ آٹومیٹک ہو جانا تھا. جی اسی لیے میں کہتا تھا کہ بہت سے اور بھی اس بات سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہیں. اس لیے تھوڑا سا کالوں سے اگر اوائڈ کریں تو آپ کو چیزیں اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں گی. جی تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ پورا دین جو ہے وہ احکامات اور حکم, ایک کو حکم کہتے ہیں, جمع کو احکامات کہتے ہیں, انہی کا مجموعہ ہے. دو قسم کے حکم ہوتے ہیں, ایک جن کے کرنے کا حکم ہوتا ہے وہ بھی حکم ہے, جی اس کو امر کہتے ہیں. ایک ہے جس سے منع کیا گیا ہے وہ بھی حکم ہوتا ہے, اس کو نہیں کہتے. تو پورے کا پورا اسلام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برے کام سے روکنا, یہ پورے کا پورا اسلام اسی چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر اس کی آگے پھر قسمیں بن جاتی ہیں کہ جو حکم دیا گیا ہے اس کا اعلیٰ ترین جو ہے وہ فرض ہے, پھر واجب ہے, پھر سنت مؤکدہ ہے, پھر اس کے نیچے غیر مؤکدہ ہے, پھر نفل ہے, پھر مستحب ہے. اسی طرح جو روکا گیا ہے وہ ان کی بھی کیٹیگرائز ہے. جی تو سب سے اوپر ہے وہ حرام ہے, مکروہ تحریمی ہے, مکروہ تنزیہ ہے, اسعاد ہے, جی مکروہ ہے, اور مباح جو وہ کامن ہوتا ہے سب کے اندر. جی تو یہ سارے کا سارا اسلام جو ہے نا یہ حکموں کا نام ہے, چاہے رکا گیا ہو چاہے کرنے کا حکم دیا گیا ہو. اچھا, اب مسئلہ جو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی علت اور ریزن ہوتی ہے, کوئی وجہ ہوتی ہے جس وجہ سے وہ حکم نافذ ہوتا ہے. اس کی مثال ایسا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ جو خمر ہے نا, شراب جس کو ہم نشہ کہتے ہیں, یہ نشہ ون آف دیم جو چیزیں حرام ہیں ان میں سے ایک نشہ ہے. تو اصل جو چیز ہوتی ہے, ہم لفظ بولتے ہیں نا کہ فیم حرام ہے, چرس حرام ہے, ہیرن حرام ہے یا شراب حرام ہے. تو اصل کے اندر قرآن مجید نے کسی چیز کا نام نہیں لیا. قرآن اصول کی بات کرتا ہے کہ جس چیز کے اندر نشہ پیدا ہو جائے جی وہ چیز حرام ہو جائے گی. تو آپ نے دیکھا کہ کسی نام کے اندر حرمت نہیں ہوتی کہ فلاں چیز حرام ہے فلاں چیز. ہاں, جس چیز کے اندر وہ علت آ جائے گی نا, وہ وجہ آ جائے گی, وہ نشہ آ جائے گا, تو نشہ علت ہوئی, نشہ ریزن ہوئی. اب قیامت تک نئی سے نئی چیزیں جو ہزاروں پیدا ہوتی رہیں, لیکن جس کے اندر وہ علت آ جائے گی وہ حرام ہو جائے گی. جس کے اندر سے اگر علت ختم ہو جائے گی تو حکم بھی ختم ہو جائے گا. یہ ایک بنیادی اصول ہے شریعہ کا. فار ایگزامپل میں آپ کو بات کرتا ہوں مثال سمجھنے کے لیے کہ اگر آپ نے گھر میں سرکہ لے کے آئے, وہ سرکہ آپ نے آدھا یوز کر لیا, آدھی بوتل پڑی تھی, تو اس کے اندر پڑا رہنے کی وجہ سے نشہ پیدا ہو گیا. اب جو آپ نے یوز کر لیا تھا وہ جائز تھا, سرکہ تو حضور کی سنت ہے, احادیث میں آتا ہے برکت والی چیز ہے. لیکن جب اسی کے اندر نشہ پیدا ہو گیا تو وہ علت آ گئی جو شریعت نے منع کی تھی, وہ ریزن آ گئی. اب وہ جو باقی ہے وہ حرام ہو گیا. سمجھ آئی نا جی کہ وہی آدھا جائز تھا کیونکہ وہ علت نہیں تھی, وہی آدھا ناجائز وہ ہو گیا آدھا کیونکہ وہ علت ناجائز آ ہو گئی. گیا. جی تو شریعت جو ہے نا یہ بڑی عقل مندی کا دین ہے اسلام. یہ کوئی جاہلوں بیوقوفوں کا نہیں ہے کہ بس ایک چیز ایسے منع کر دی ہے تو پھر وہ منع ہو گئی اور اب کسی صورت وہ جائز نہیں ہو سکتی. ہاں, کچھ چیزیں پرماننٹ منع ہے, وہ حرام ہے, وہ حرام ہی رہیں گی. لیکن شریعت اتنی فلیکسیبل ہے, اتنی خوبصورت ہے کہ وہ ریزن پر ڈسکس کرتی ہے, وہ ناموں پہ ڈسکس نہیں کرتی, وہ ریزنز پہ ڈسکس کرتی ہے. اسی لیے اس کو آسان ترین دین کہا گیا ہے. اور پھر اسی کے اندر اجتہاد بھی آ جاتا ہے, پھر عقل, شعور اور فہم و فراست کی بات بھی آ جاتی ہے. تو بات میں یہ کر رہا ہوں کہ شریعت کے اندر جب کوئی علت پیدا ہو جاتی ہے کسی چیز کے اندر تو وہ حرام کر دی جاتی ہے. اب میں اس کو زیادہ پھیلانا نہیں چاہتا, میں جی صرف اتنا آگے لے کے جانا چاہتا ہوں, اسی پہ میں سمجھانا چاہتا ہوں جو سوال آیا تھا کہ کیا عصر کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں, کچھ سجدے والی عبادت کر سکتے ہیں.
تو بنیادی طور پہ ایک چیز یاد رکھیں کہ آقا علیہ السلام نے 3 اوقات میں سجدے والی عبادت سے منع کیا تھا کہ 3 اوقات میں سجدہ نہیں کر سکتے. اس میں ایک وقت یہ تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے سن رائز، ایک نصف النہار جب بالکل سورج درمیان میں ہوتا ہے، اور ایک جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے سن سیٹ کا ٹائم. تو یہ 3 اوقات آقا علیہ السلام نے منع کیا تھا، اور یہ فرمایا تھا، اس کی علت اور ریزن دی تھی کہ یہ وقت ہیں جب مجوسی عبادت کرتے ہیں. مجوسی وہ لوگ ہوتے ہیں جو آج کی پوجا کرتے ہیں اور سورج کی پوجا کرتے ہیں. جی تو ان کی پوجا کا 3 اوقات تھے، ایک طلوع آفتاب تھا، ایک نصف النہار تھا، اور ایک غروب آفتاب کا ٹائم تھا. تو یہ 3 ٹائم میں مجوسی عبادت کرتے تھے، اور یہ حضور نے منع کر دیا کہ تم ان 3 ٹائموں میں سجدہ نہ کیا کرو، کیونکہ ایسا نہ لگے کہ تم بھی مجوسیوں کا سا عمل کر رہے ہو. یعنی آپ دیکھا کہ ریزن حضور نے دے دی کہ جی یہ نہ لگے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے اور جو خانہ کعبے سے مغرب کی سائڈ ہیں وہ جب سجدہ کریں گے خانہ کعبے کی منہ کر کے، تو وہ سورج کی طرف منہ ہو جائے گا، چڑھتے ہوئے سورج کو سجدہ ہو جائے گا. اسی طرح جو خانہ کعبے سے مشرق کی طرف ہیں وہ جب کعبے کو سجدہ کریں گے مغرب کی طرف منہ کر کے، تو ڈوبتے سورج کو لگے گا کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں. اسی طرح بالکل جب نصف میں ہوتا ہے تو، اور اس کو علماء نے مکروہ قرار دیا ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ علماء نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، حرام قرار نہیں دیا. حالانکہ حضور نے منع کیا ہے. تو ہر جو منع اور ہر امر کی پھر کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے کہ جو حکم دیا ہے وہ کیا وہ فرض ہے، کیا وہ واجب ہے، کیا وہ سنت مؤکدہ ہے، کیا وہ سنت غیر مؤکدہ ہے، کیا وہ نفل ہے، یا کیا وہ مستحب ہے. تو سارے حکموں کی جب علماء کانٹ چھانٹ کرتے ہیں اور ان کو کیٹیگرائز کرتے ہیں تو پھر ان کا مقام متعین ہو جاتا ہے. اسی طرح جو منع کیا ہوتا ہے وہ بھی سارے اللہ اس کے رسول نے منع کی ہوتے ہیں، لیکن ان کی بھی آگے پھر کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے کہ کوئی حرام ہو جاتا ہے، کوئی مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے، کوئی تنزیہی ہو جاتا ہے، کوئی اسات میں آ جاتا ہے، کوئی پھر میرا مکروہ ہو جاتا ہے، اور کوئی مستحب ہو جاتا ہے یا مباح ہو جاتا ہے. تو بات میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے علماء کا کام ہوتا ہے، عام بندوں کا کام نہیں ہوتا. اور وہ جو اہل علم اور پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو منع ہے یہ حرام کے درجے کا ہے، یہ جو منع ہے یہ فلاں درجے کا ہے. تو جو مکروہ ہوتا ہے نا، مکروہ تنزیہی جس کو کہتے ہیں، مکروہ تحریمی تو حرام کے قریب ہوتا ہے، لیکن مکروہ تنزیہی یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جائز ہوتی ہے اور حلال ہی ہوتی ہے، لیکن وہ یعنی اپریشیبل یا اتنی پسندیدہ نہیں ہوتی کہ جتنی کوئی بہت زیادہ اور چیز پسندیدہ ہوتی ہے. اس کی مثال میں ایک چھوٹے سے چیز سے دے دیتا ہوں کہ جیسے ہے کہ پانی کسی نے پی کے گلاس رکھا ہے اور دوسرا بندہ کوئی بچے کو کہتا ہے کہ جی آپ اس میں سے پی لو. اب اس کا دل نہیں کر رہا پینے کو، جیسے کہ آج کل کے ہوتا ہے. اس طرح کسی نے کھانا کسی پلیٹ میں کھا لیا ہے، آدھا کھا لیا، تو کسی کو دے کہ جی آپ بھی یہ کھا لیں باقی. تو اب اس کا دل نہیں کر رہا ہوتا کھانے کو. اب یہ جو دل نہ کر رہا ہوتا ہے نا، وہ شریعت نے منع نہیں کیا. شریعت میں وہ کھانا جائز ہے، وہ کھانا پاک ہے، وہ کھانا حلال ہے، وہ کھا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا اس کے کھانے سے، لیکن وہ اس کا دل نہیں کر رہا. اب جب اس کا دل نہیں کر رہا تو اس کو مکروہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کراہت آ گئی، وہ مکروہ ہو گیا اس کے لیے، اس کا دل نہیں کر رہا، اس لیے کہتے ہیں اگر دل نہیں کر رہا تو نہ کرو بھائی. تو شریعت کے اندر یہ جو چیز ہے نا اس کو مکروہ کہتے ہیں. اب آپ نے سمجھ لیا کہ مکروہ لوور لیول کا منع ہوتا ہے جس میں اگر وہ کام کر لیا جائے تو کام بھی ہو جائے گا، اس کا ثواب بھی ملے گا، لیکن اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ اس ٹائم اگر نہ ہوتا تو وہ اور پسندیدہ ہوتا. سمجھ آئی رہے اس چیز کی؟ جی. کہ اسی طرح اگر آپ اس ٹائم، تو یہ جو مکروہ ہے اس ٹائم میں یاد رکھیں یہ چیز حرام نہیں ہے کہ آپ اس ٹائم سجدہ کریں گے تو شرک ہو جائے گا یا کفر ہو جائے گا یا حرام ہو جائے گا، نہیں. جیسے رمضان میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے رمضان میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، سجدہ آ جاتا ہے سپارے کے اندر، تو وہ سجدہ کر سکتے ہیں. میں یہی تو بتا رہا ہوں نا، ابھی بھی اگر نہ لوگ سمجھیں تو یعنی اس ٹائم وہ حرام بھی نہیں ہے، منع بھی نہیں ہے، کوئی مطلب اتنا ہے کہ مکروہ ہے. جی. اور وہ مکروہ کس وجہ سے تھا کہ علت تھی. جی جی. ریزن تھی. جی. اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ شریعت کے اندر جب ریزن ختم ہو جاتی ہے تو وہ حکم بھی ختم ہو جاتا ہے. جی جی. تو اب بات یہ ہے کہ اب وہ جو ریزن تھی نا پیچھے، وہ ریزن ختم ہو گئی ہے. جی. اب علماء کو اس پہ کھل کے بات کرنی چاہیے. جب ہم جو پڑھتے ہیں جو مدارس کے اندر یا جامعات کے اندر یا یونیورسٹیز کے اندر، اب علماء کو ان کو عوام کے سامنے آسان کر کے یعنی پریکٹیکل شیپ میں پیش کرنے کی
ہمیں ہمت بھی ہونی چاہیے اور ہمیں اس کا کام بھی کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کی زندگی آسان ہو. جی اب بتا ہی میں رہا ہوں کہ ان تینوں اوقات میں سجدے والی عبادت، باقی عبادت کی بات نہیں ہو رہی، باقی کوئی عبادت بھی کر سکتے ہیں، جی لیکن حضور نے سجدے سے منع کیا تھا. اب جب علت ختم ہو گئی پیچھے سے کہ اب مجوسی ہے ہی نہیں، یعنی اس ٹائم عبادت کرنے والے دنیا میں ان کا وجود ہی کوئی نہیں ہے. میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کوئی مجوسی کے جو چڑھتے سورج کی پوجا کرتا ہو یا نصف نہار میں کرتا ہو یا ڈوبتے سورج کی پوجا کرتا ہو. تو یہی بتا رہا تھا کہ شریعت کے اندر جب علت ختم ہو جاتی ہے تو حکم ختم ہو جاتا ہے. صحیح، سمجھ آ گئی نا؟ ٹھیک ہے. یہی علم ہوتا ہے کہ آپ کو شریعت میں آسان کر کے چیزیں دور بدلنے کے ساتھ ساتھ وہ احکامات بدل جاتے ہیں. ٹھیک. اب دوسری مثال میں آپ کو جو بھائی صاحب نے سوال کیا تھا کہ سفر میں ایک سونے کی انگوٹھی رکھ سکتے ہیں، اتنی علماء نے اجازت دی ہے. اب اس کی بھی علت ختم ہو گئی ہے. جی وہ اس لیے تھا کہ اگر کوئی پردیس میں جاتا ہے تو اس کا کوئی رشتہ دار ادھر نہیں ہے، ادھر وہ پیسے کسی سے لے نہیں سکتا، تو اب اس کا اگر کوئی بٹوائی گم ہو گیا یا پیسے ختم ہو گیا تو انگوٹھی ہوگی تو وہ کام آ جائے. جی اب وہ علت اس طرح ختم ہو گئی ہے کہ اب آپ دنیا کے کسی کونے کے اندر ہو، آپ کے پاس اتنے چینل آ گئے ہیں پیسے منگوانے کے، ویسٹرن یونین ہے، پھر ریمیٹلی ہے، پھر اور ہزار چینلز ہیں. آپ 5 سیکنڈ کے اندر کسی جگہ اپنے کسی دوست سے، گھر والوں سے، رشتہ داروں سے آپ پیسے منگوا سکتے ہیں. تو وہ جو شریعت نے رکھی تھی نا سونے کے لیے کہ علماء نے کہا تھا کہ سفر میں مجبوری کے ٹائم آپ یہ رکھ سکتے ہیں تو وہ بھی نہیں ہے. علت ختم ہو گئی ہے. جی اب مجبوری ختم ہو گئی ہے، اب اپنے گھر والوں سے بھی پیسے منگوا سکتے ہیں. سمجھ آئی نا؟ اس لیے اب وہ علت ختم ہو گئی تو حکم ختم ہو گیا. ٹھیک، مطلب ہے کہ اب آپ وہ انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتے. اسی طرح جیسے میں نے حدیث پاک دی تھی وہ بھی اسی کی دلیل میں ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، کیونکہ وہ علت یہ تھی، ریزن تھے کہ لوگ کہیں قبروں کی پوجا نہ شروع کر دیں. جی سمجھ آئی؟ جب اسلام راسخ ہو گیا اور مضبوط ہو گیا اور حضور کو پتہ چل گیا کہ اب مسلمان شرک نہیں کریں گے، قبروں کی پوجا نہیں کریں گے. ایک سیکنڈ وہاں صاحب ایک کال آ رہا ہے، دیکھتے ہیں کون ہے. جی ہیلو. ہیلو السلام علیکم سمینا. السلام علیکم علامہ صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت اچھا شو چل رہا ہے. میں ایسے فیو پوچھنا چاہتی تھی. میرا ایک کوشچن تھا کہ علامہ صاحب ایسے شخص کے متعلق ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ جو یہ کہتا ہے. ایک سیکنڈ کے لیے ہولڈ کیجیے گا، ایک سیکنڈ کے لیے ہولڈ کیجیے گا، ایک سیکنڈ. جی ہیلو. ہلو، اگر کوئی رشتے دار نہیں ہے یا کسی سے نہیں منگانا چاہتے اور وہ کوئی اکیلا آدمی ہے اور وہ بینک میں ہے پیسے، تو وہ نہیں منگا سکتا. اچھا چلیں صحیح ہے. جی ہیلو. جی جی اگر وہ پیسے نہیں منگا سکتا جی تو اس صورت میں تو وہ لے آ سکتا ہے نا. مطلب یہ کہ پھر ایک انگوٹھی کے علاوہ تو زیادہ نہیں، بس اب ایک انگوٹھی تک، تاکہ زیادہ وہ نہ ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور آپ والیوم بند کر کے آیا کریں ٹی وی کا پلیز. اوکے اوکے ٹھیک ہے. جی بات یہ ہے، میں پتہ نہیں ایک سیکنڈ. ہیلو. جی جی ہیلو. جی جی ہیلو. جی سوال کروں میں؟ علامہ صاحب بات کر رہے ہیں ابھی. جی اب بھی مولانا صاحب نے وہ سوال وہ دوسرے وہ آ گئے تھے کالر جو نا جن کا جواب دیا تھا نا مولانا صاحب نے، تو وہ اس جواب پہ آئے تھے کہ ان کو کچھ تھا کہ بس وہ ایک انگوٹھی پہ اٹکے ہوئے نا کالر. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ جیسے وہ اکیلے ہیں، ان کو ان کا مقصد کہنے کا ہے کہ وہ بینک سے بھی نہیں منگا سکتے اور ان کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، تو کم سے کم ایک انگوٹھی رکھ تو سکتے ہیں نا سونے کی. ان کا بس یہ سوال تھا. تو مولانا صاحب نے کہا تھا کہ اب نہیں تھا، پہلے رکھ سکتے تھے مگر اب نہیں رکھ سکتے. اب تو اتنی فیسلٹی آ گئی ہے، آپ کو پتہ ہے اتنی سہولتیں ہو گئی ہیں، ہر طریقے سے ہم لوگ پیسے منگا سکتے ہیں، باہر سے بھی پاکستان جا کے بھی اپنا کسی بھی جگہ پہ جائیں تو منگا سکتے ہیں. تو اب اس کے اوپر بھی قلت آ گئی ہے. تو مگر ان کا وہی سوال پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ نہیں ایک انگوٹھی رکھ سکتے ہیں. تو بھائی رکھ لیجئے اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو. پر قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے، وہ ہم نے روشنی ڈال دی ہے. اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی آگے مرضی ہے. جی صحیح بات ہے. میں پھر بس اپنی معلومات میں اضافے کے لیے ایک سوال کرنا چاہتی تھی. علامہ صاحب اگر کوئی ایسا شخص جیسے کہ کچھ لوگ افراد کہتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ بھائی ابھی تو ہم یہ کر لیں جو بھی ہم گناہ کر رہے ہیں ہم بعد میں توبہ کر لیں گے، تو اس کے متعلق ہمارا دین کیا کہتا ہے ایسے کسی شخص کے بارے میں، اور اصل تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ پلیز اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے سمجھایا ہے. بہت شکریہ، بہت مزہ آ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے سن کر. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جی تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ میرا دل یہ تھا کہ اس مسئلے کو لوگ اچھی طرح سمجھ لیں، لیکن کالیں فوراً آ جاتی ہیں اور وہ سارا جو چیز بندہ سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے نا وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. میرا دل تھا کہ تھوڑی دیر اگر کال نہ کریں اور بعد میں سوال جو کرتے ہی رہتے ہیں تو کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ابھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کچھ جانیز میں بتا رہا ہوں یا ابھی آپ کالر ابھی سوالات لے لیں آپ، پھر اس کے بعد کالر بند ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ جواب دیتے رہیے گا. جی
جی السلام علیکم. اور وعلیکم السلام. علامہ نور صاحب ریئلی اس رمضان میں بتایا گیا کہ جو آپ انفارمیشن ہمارے تو سوالات ہیں اور جس طریقے سے آپ جواب دے رہے ہیں, کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں زندگی کی جو ہم لوگ مس انڈرسٹینڈ تھے اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا. اب ایک چھوٹا سا 2 سوال ریلیٹڈ ایک دوسرے سے. ایک تو یہ کہ قبرستان میں جانے کا شرعی طریقہ کیا ہے, اور وہاں پہ دعا پڑھنے کا شرعی طریقہ کیا ہے, کیونکہ جیسے ہم انٹر ہوتے ہیں نارملی جو ہمارا کلچر بتاتا ہے کہ جیسے ہم انٹر ہوتے ہیں تو وہ بس قبروں پہ پیر رکھتے ہوئے جاتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ مینج نہیں ہے, سارے میں آرگنائز نہیں ہے, تو اب بس سب کا ٹارگیٹ پتہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے قبر پہ پہنچنا. تو سارے قبروں کو وہ جانتے ہی نہیں ہے, ٹانگ رکھتے ہوئے جیسے بھی جو بھی ہوتا ہے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. اب وہاں تو پہنچ گئے, پھر اس میں پانی ڈالتے ہیں, کوئی اگربتی ڈالتا ہے, کوئی چراغا کرتا ہے, کوئی وہاں پہ چھت بنا دیتا ہے, کوئی وہاں پہ بہت ساری چیز. پھر اس کے بعد ایک تو یہ بات, دوسرا یہ شرعی طریقہ کیا ہے دعا مانگنے کا. وہاں تو چلے گئے, ہم نے وہاں دیکھا کسی نے قرآن شریف رکھ کے چلے گئے, آپ وہاں رکھ کے چلے گئے, کوئی پڑھنے والا ہے نہیں ہے, کوئی پڑھتے بھی ہیں. تو یہ, اور اس سے ریلیٹڈ ایک یہ تھا کہ اب ہم ہیں کینیڈا میں, تو اب بیک ہوم میں ہمارے جو بزرگ ہیں, ریلیٹیو ہیں, ان کی قبریں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, اور اگر ہمیں پتہ بھی ہے کہ فلاں جگہ پہ ان کی قبر ہے, ہماری وہاں پہ پہنچ نہیں ہے, تو اب ہم یہاں سے ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. تو ثواب کا کیا مطلب, ہمیں کتنا ثواب ملتا ہے کہ ہم وہاں اس پوزیشن میں جا کے دعا کریں قبر پہ, یا 7 سمندر پار ہم یہاں سے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ یہاں سے ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہم نہیں جا سکتے. تو پلیز اس کا جواب دیے گا. تھینک یو سو مچ. جی مولانا صاحب. جی, تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے پہلے بتایا کہ قبروں پہ نہ جایا کرو, اور پھر فرما دیا قد نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها. صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. فرمایا کہ میں تم میں منع کیا کرتا تھا کہ قبروں پہ نہ جایا کرو, لیکن اب جایا کرو. فإنها تذکر الموت, کہ بے شک اس سے موت یاد آتی ہے, انسان کو آخرت یاد آتی ہے. جی تو پہلے چونکہ ریزن تھی تو آقا نے منع کر دیا تھا, جب وہ ریزن ختم ہو گئی تو آقا نے اجازت دے دی. تو میں اسی ایک چیز کے پوائنٹ کے اوپر یہ سب دلیلیں دے رہا ہوں کہ اگر کوئی چیز کسی وقت کسی وجہ سے منع ہوتی ہے, تو جب وہ ریزن ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کو کر سکتے ہو. جی سمجھائے, اس سے بہت سی جی چیزیں جو ہمیں پتہ چلتا ہے جو ہم نے حرام بنائی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن وہ اصل میں حرام نہیں ہوتی, لیکن چونکہ ہم نے کسی جگہ پڑھ لیا, علم تھوڑا ہوتا ہے, وہ ایک ہی حدیث پڑھ لی یا ایک ہی جملہ پڑھ لیا, یا کسی عالم نے کہہ دیا کسی وقت کہ یہ چیز منع ہے یا یہ چیز کر سکتے ہو, تو آگے پیچھے کا پتہ نہیں ہوتا, علم نہیں ہوتا, تو ہم اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. پھر ہم سوچتے نہیں ہیں, یا کوئی دوسری بات کرے تو کہتے ہیں یہ کہاں سے نکلا بات, ہم نے تو ساری عمر یہی سنا ہوا تھا. جی تو آپ کے اگر پاس ساری عمر کو علم نہیں آیا تھا تو وہ کسی بتانے والے کا قصور تو نہیں ہے, وہ تو اس ماحول کا قصور ہے نا جس نے آپ کو علم حاصل کرنے نہیں دیا. تو بات یہ بتا رہا ہوں, دیکھیں بہت سے لوگ پہلے اسپیکر آیا تھا تو لوگ کہتے جی حرام ہے, ہاں جی, گھڑیاں لوگ پہنتے تھے تو لوگ کہتے تھے جی حرام ہے. بعد میں پھر آہستہ آہستہ جب سمجھ آتی ہے, لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی نہیں یہ حرام نہیں ہے, کس نے کہہ دیا گھڑی حرام ہے, کس نے کہہ دیا فلاں چیز حرام ہے, کس نے کہہ دیا. پھر آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے, عقل آتی ہے کہ یہ چیز اسلام اتنا نہیں ہے کہ وہ گھڑی سے کوئی اس کا شرک ہو جائے, یا فلاں چیز سے شرک ہو جائے, یا فلاں چیز شرک ہو جائے. تو بات یہ کر رہا تھا کہ جو سوال تھا کہ جو اپنا نصف النہار اور طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے ٹائم اگر کوئی ویسے عبادت تو جائز ہے, صرف سجدے والی منع تھی, وہ بھی وجہ سے, ریزن کی وجہ سے, علت کی وجہ سے. جب علت ہی ختم ہو گئی تو میرے نزدیک اب اس ٹائم بھی اگر کوئی سجدے والی عبادت کرتا ہے تو منع نہیں ہے, کیونکہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ مجوسیوں سے مشابت ہو جائے گی, تو اب جی مجوسی ہے ہی نہیں ہے. جب مجوسی ہے ہی نہیں ہے تو ان سے مشابت کیسے ہو گئی, تو اس کا مطلب ہے حکم ہی ختم ہو گیا ہے. تو اب آپ اثر کے بعد, اس میں بہت سے علماء اختلاف کریں گے اور کر سکتے ہیں, لیکن جنہوں نے یہ علم پڑھا ہی نہیں ہے وہ تو ضرور کریں بسم اللہ, ان کا تو حق بنتا ہے نا. لیکن جنہوں نے یہ علم پڑھا ہوا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں, میں نے ان کو بھی بہت کم اس طرح بیان کرتے ہوئے سنا ہے. شاید وہ علم اپنے گھر کے لیے یا اپنی ذات کے لیے رکھا ہوتا ہے کہ ہم اس علم کو آگے نہیں کرتے کہ دنیا کی زندگی آسان ہو جائے, ہم دنیا کو بتاتے نہیں ہیں. تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ باقاعدہ شریعت کا علم ہے کہ دنیا لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے.
جی ایک تو یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ بہت سے سوال آگے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں جی عمل کر لیں بعد میں توبہ کر لیں گے. یاد رکھیں کہ موت کا وقت کو مقرر کوئی نہیں ہے کسی کا. جی یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی 5 سال تو آپ گناہ کر لیں لیکن اس کے بعد آپ جب ہے توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ جو وقت آپ کو مقرر ہے، ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، اور دوسرا ہے جب مقرر ہے تو ایک سیکنڈ بھی، ایک لمحہ بھی نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے. بلکہ قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ جب موت آئے گی تو وہ شخص کہے گا یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں وہ اپنے جو گناہوں گھر کی میں معافی مال مانگ پڑا لیں. ہوا ہے نا میں وہ خرچ کر کے آ جاؤں، میں وہ غریبوں کو دے کے آ جاؤں. تو اور دوسرا ہے کہ اگر مجھے مہلت ملے میں کوئی نیک کام کر لوں. لیکن اللہ فرمائے گا کہ نہیں، جب وقت مقرر آ جاتا ہے تو پھر ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اس لیے آج وقت ہے، جو سانس ہے نا آپ کا، اس میں توبہ کریں. یہ نہ سوچیں کہ میں کب وقت ہوگا. بنی اسرائیل کی ایک حکایت ہے اس حوالے سے کہ 2 بھائی تھے، ایک نیک تھا، بڑا بھائی نیک تھا اور چھوٹا بڑا گناہگار قسم کا تھا. اور وہ جو بڑا بھائی ہے جو نیکوکار تھا وہ ایک دوسری منزل کے اوپر ہی رہتا تھا اور وہ نیچے نہیں اترتا تھا، دنیا میں نہیں جاتا تھا، ہر وقت عبادت کرتا رہتا تھا. اور دوسرا جو گناہگار تھا چھوٹا، وہ ہر وقت شراب پیتا، برے کاموں میں انوالو رہتا، بازار میں رہتا تھا. ایک ہی دن جب اس بندے کو خیال، شیطان نے اس نیکوکار کو آ کے خیال ڈالا کہ یار تیرا بھائی تو موجیں کر رہے ہیں، جی نے ساری چھوڑی ہوئی ہے، تو بھی 4 دن جا کے موجیں کر لے، پھر زندگی بڑی ہے، ابھی تو جوان ہے، تو جا کے عبادت کرنا، معافی مانگ لینا اور پھر 4 دن عبادت کر لینا، اللہ تو معاف کرنے والا ہے. اچھا، اس کے دل میں یہ خیال ڈالا شیطان نے. وہ جو بازار میں تھا اس کو کسی اچھی صحبت میں بیٹھ گیا تو کسی نے بتایا کہ یار تیرا ایک بھائی ہے، وہ اچھا ہے، نیک کام کرتا ہے، دیکھ وہ کتنی آخرت میں کتنی موج میں ہوگا، وہ کتنا اچھا ہے، تو بھی اسی کا بھائی ہے، تو کیوں تباہ حال ہے، برباد ہے، زندگی برباد کر رہا ہے، آخرت تباہ کر رہا ہے، تو اللہ سے توبہ کر اور تو بھی کوئی نیکی کر. جی اچھا، وہ روایت میں آتا ہے کہ وہ نیکی کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے آ رہا تھا اس بڑے بھائی کے پاس، اور بڑا بھائی جو ہے وہ عیاشی کرنے کے لیے شیطان اور نفس کے حملوں میں آ کے وہ نیچے اتر رہا تھا اور چھوٹا اوپر چڑھ رہا تھا اسی سیڑھی سے. سبحان اللہ. تو دیکھیں وہ جو بڑے کا پاؤں پھسلا، جی وہ تو پھسل ہی چکا، اس کا ذہن بھی پھسل چکا تھا، اس کا پاؤں پھسلا اور نیچے والے کے اوپر گرا تو دونوں بھائی مر گئے. اب جب مر گئے تو اب فرشتے آتے ہیں، جی اور جو اوپر والا تھا اس کو جنت کے فرشتے لینے آتے ہیں کہ اس کو ہم جنت میں لے جائیں، بڑا نیکوکار تھا. اور جو چھوٹا تھا گناہگار اس کو جہنم کے فرشتے آتے ہیں لینے کے لیے اس کی روح کو کہ اس کو جہنم میں لے جائیں، بڑا گناہگار تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتوں اپنے روحیں چینج کرو، اس لیے کہ وہ جو گناہگار تھا وہ توبہ کے ارادے سے آ رہا تھا اور میں اس کی نیت جانتا ہوں، وہ توبہ کے ارادے سے آ رہا تھا، وہ توبہ کر چکا تھا، بس آ کے اس کے پاس اس نے اظہار کرنا تھا اور بیٹھ کے عبادت کرنی تھی. اور یہ جو نیکیاں کرتا رہا یہ گناہ کے ارادے سے نیچے اتر رہا تھا. جی اس لیے اس کو جہنم میں لے جاؤ نیکوکار کو، اور جو توبہ کے ارادے سے آ رہا تھا اس کو جنت میں لے جاؤ. سبحان اللہ. مطلب بتائیں یہ ہے کہ یہ جو زندگی کا پتہ نہیں ہے کس ٹائم موت آ جائے، تو آج جو آپ کے پاس سانس ہے نا، اس سانس میں توبہ کریں، اور جو زندگی ہے اس سانس available میں ہے، اس کو توبہ نہیں کریں، بس اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر دیا ہے تو دیں، دل بڑھا کے دیں، ہاتھ دل بڑا کریں، اپنا دینے والا ہاتھ بنائیں. جو ضرورت مند ہیں ان کو ضرور دیجیے. جو حالات چل رہے ہیں، یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، آپ لوگ اس میں شامل ہو جائیں. صدقہ، زکوٰۃ، خیرات جو آپ کو دینا ہے آپ دیں، جو مستحق ہیں ان تک پہنچا دیں. اتنا پیسہ جمع کر کے رکھیں گے تو یہی آپ کے لیے سب سے بڑا، سمجھ لیں ایک طرح سے ڈسے گا آپ کو میں ایک جو دن. آیت کا حوالہ دے رہا تھا نا، جی اس آیت میں یہی آتا ہے کہ الہ العالمین مجھے تھوڑی سی مہلت دے. مہلت دے جب دو. موت آ جائے گا تو بندہ کہے گا تھوڑی سی مہلت دے، فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ میں صدقہ کر سکوں، صدقہ کر تاکہ سکیں. جو گھر میں مال پڑا ہے نا میں اسے جی جان چھڑا کے آتا ہوں. مجھے پتہ یہ میرے لیے جہنم کا سانپ بنے گا، یہ میرے لیے عذاب ہے جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے تاکہ میں وہ گھر سے نکالوں، میں وہ صدقہ دے کے آؤں، میں اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آؤں. اس لیے مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے. تو فرمایا جائے گا اب یہ ٹائم نہیں ملے گا، اب یہ ٹائم ختم ہو اب چکا ہے. ٹائم ختم ہو تو چکا ہے. اب جو سانس ہے نا، اسی کے اندر ہم نے نیکی کرنی ہے، جی اسی کے اندر صدقہ کرنا ہے، اسی کے اندر اپنے آپ کو بچانا ہے، اسی کے اندر تزکیہ کرنا ہے. ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ تزکیہ کیا ہے. جی تو قرآن مجید میں ایک بہت بڑا موضوع ہے تزکیے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو بھیجا ہے کہ تمہارا تزکیہ کرے، وَيُزَكِّيكُمْ جی وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. پہلے یہ تزکیہ کرتا ہے اور پھر
اس کو علم اور حکمت دیتا ہے. ایک جگہ فرمایا قد افلح من تزکا، فرمایا کہ وہ فلاح پا گیا جس نے تزکیہ کر لیا. ایک جگہ فرمایا سورہ شمس کے اندر قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا وہ فلاح پا گیا، اور جس نے اس کو خراب کر لیا، گندا کر لیا، وہ برباد ہو گیا. تو تزکیہ کیا ہے؟ بیسیکل تزکیہ یہ ہے کہ آپ اپنے وجود کو، دل کو، دماغ کو، آنکھوں کو، کانوں کو، پورے جسم کو ہر گندگی سے پاک کر لیں، ہر برائی سے پاک کر لیں. آپ گناہ سے پاک کر لیں، چغلی سے پاک کر لیں، حسد سے پاک کر لیں، دماغ کو برے خیالات سے، دوسروں کے بارے میں برے خیالات سے پاک کر لیں، ہاتھ کسی کو نقصان نہ پہنچائے، زبان کسی کا دل نہ توڑے، کان بری چیزیں نہ سنے، قدم برے طرف نہ اٹھیں. اگر پورا وجود اس طرح ہو جائے تو پھر وجود مزکا ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے. اور جو پاک دل ہوتے ہیں پھر اللہ انہی دلوں میں آتا ہے، انہی دلوں میں برکتیں آتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور دنیا اور آخرت میں وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور دوسرا اس کے مقابلے میں ہے گندا کرنا اپنے وجود کو، چغلیاں کرنا، حسد کرنا، برے کام کرنا، رزق حرام کھانا، دوسروں کو تکلیف دینا. یہ ساری چیزیں ایسے ہیں جو نفس کو گندا کرتی ہیں، اور یہ اللہ کی نفرت والی چیزیں ہیں. اور جس کے اندر یہ ہوگی پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال کے پاک کرے گا. جس طرح سونے کو آگ میں ڈال کے پاک کرتے ہیں نا، تو انسان تو سونا ہے، اللہ کی نظر میں تو سونا ہے، لیکن اتنا گندا نہ کر اپنے آپ کو کہ تجھے صفائی کی ضرورت پڑے. تو توبہ کے ذریعے صاف کر، اپنی زبان کو چغلی سے صاف رکھ، اپنے کانوں کو چغلی سننے سے، بری باتیں سننے سے صاف رکھ، اپنے دماغ کو برے خیالات سے صاف رکھ، تو سونا ہے سیدھا جنت میں جائے گا. اور اگر تو نے اس کو گندا کر لیا تو پھر اللہ کو صفائی کرنا ہوگی. اس کا نظام ہے کہ جس نے برے کام کیے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. وہ مسلمان بھی ہوگا تو اس کی صفائی ضروری ہے، صفائی کے بعد ہی وہ جنت میں جا سکتا ہے. تو بہتر ہے کہ انسان خود ہی صفائی رکھے تاکہ وہ صفائی جہنم میں نہ کرنی پڑے کسی کو. اور اگر کوئی گناہ کر لیا ہے تو توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بڑا کریم، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم اور کریم ہے. وہ اپنے بندوں کو بہت جلدی معاف کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کو بہت چاہتا ہے، بس مانگنے والا بنے دل سے. جی، قبروں پہ جانے کا جو شرعی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ قبروں پہ جائے تو قبروں پہ بڑے ادب کے ساتھ جائے، بڑے احترام کے ساتھ جائے، اور اسی طرح جائے جس طرح زندوں کی بستی میں انسان جاتا ہے نا، جس طرح زندہ انسان ہوتے ہیں، اسی طرح آپ جب کسی بستی میں، کسی گھر میں، کسی محلے یا گلی میں جاتے ہو تو آپ بےہودہ طریقے سے نہیں جاتے. آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں بےہودہ حرکت نہ کروں، میں غلط کام نہ کروں. بڑی عزت اور ریسپیکٹ کے ساتھ آپ جاتے ہیں. تو قبروں والوں کو بھی سمجھیں کہ وہ ان کی جسم تو ختم ہو چکے ہیں لیکن ان کی روحیں تو سلامت ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب آپ جاؤ قبرستان میں تو سلام کیا کرو. بھائی کس کو سلام کرنی ہے؟ ان روحوں کو سلام کرنی ہے جو مسلمانوں کی روحیں وہاں موجود ہیں. تو اس لیے وہاں جائیں تو قبروں کے اوپر سے نہ گزریں. آقا علیہ السلام نے بڑی سختی سے منع کیا تھا. ایک دفعہ ایک صحابی نے قبر کے اوپر ٹیک لگائی ہوئی تھی تو حضور نے اس کو منع فرما دیا کہ آپ فرمایا کہ اس قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے جب آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہو، تو چاہیے جائے کہ آپ اوپر پاؤں رکھیں. اور یہ اس قبر کی بھی انسلٹ ہے، یہ ایسی ہے جیسے آپ نے کسی زندہ انسان کے اوپر پاؤں رکھا ہے. تو قبر یعنی ایک نشانی ہوتی ہے ایک مومن کی، ایک مومن یہاں پر موجود ہے. تو اگر آپ اس کے اوپر پاؤں رکھ رہے ہیں تو ایسے ہے جیسے آپ زندہ انسانوں کے اوپر پاؤں رکھ کے گزر رہے ہیں. اس لیے اور پھر جب وہاں سے رستوں سے کے اندر سے جائیں، یعنی ادھر ادھر قبروں کے اوپر پاؤں نہ رکھیں، اور جہاں اپنی مطلوبہ قبر تک پہنچے تو وہاں پہ جا کے اللہ سے دعا کیا کریں. قبر والے کو سلام ضرور کریں. پہلے جب انٹر ہوں تو سارے قبروں والوں کو سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور، اے سب قبروں والے مومنوں تمہیں سلام ہو اور ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں. اور پھر جب مطلوبہ قبر جو اپنے رشتہ دار ہوں، والدین ہوں، بہن بھائی بچے ہوں، ان کی قبر پر جائے اور وہاں اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میں تیرا گناہ گار بندہ. اس میں کچھ تلاوت بھی کر لے، کچھ صورتیں پڑھ لے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ یا اللہ میں ان کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں، یہ تحفہ ان کی روحوں تک پہنچا دے. تو ان کی بخشش کے لیے دعا کرے. اور پھر یہ کہ سب مومنوں کی ایک اجتماعی دعا بھی کرے. ایک تو اپنوں کے لیے کرے گا، ایک اجتماعی دعا بھی کرے سارے مومن جو وہاں مدفون ہیں ان سب کی قبروں کے لیے، اور جو وہاں موجود ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی جنت عطا فرمائے اور ان کی غلطیاں گناہ کو معاف فرمائے. تو یہ قبروں میں جانے کا طریقہ ہے کہ ریزنیبل طریقے سے جائیں. وہاں پھر غلط حرکتیں جو انسان کرتے ہیں، جیسے کسی نے لائٹیں جلا کے آ جاتے ہیں، بھائی فار واٹ، آپ کیوں ادھر لائٹیں جلا رہے ہیں قبر میں، جبکہ وہاں نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی رہائش ہے، نہ کسی نے جانا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم فضول
मतलब अगर तो कोई अकीदा उनके साथ है कि यहाँ कोई पता नहीं रूहें आएंगी या क्या आएगा, उनको हमारी लाइटों की जरूरत है, तो ये फजूल है। मतलब आप वो अगर वहाँ कोई चीज रख के जाते हैं, अगर कोई चीज मसलन कुछ स्टैचू रख देते हैं, कुछ बुत रख के आ जाते हैं, कुछ जनाब अजीब अजीब हरकतें हम करते हैं, जी। तो किसी चीज के रखने की जरूरत नहीं है। उनको जो कब जिंदगी में अमल करके गए हैं वो काम आएंगे, या अगर आप दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उस दुआ के सदके उन पर से मुश्किल टाल देगा। तो ये अब वहां पे कुरान रख के आ जाना, वहां लाइटें जला के आ जाना, वहां हाँ आप फूल रख सकते हैं, आप ग्रीनरी वहां उगा सकते हैं, फूल कब्र के ऊपर उगा भी सकते हैं, वहां टहनियां अगर रख दें जाएं तो फूलों की पत्तियां रख दें, आप फूल रख दें, गुलदस्ता रख दें। आका अलैहिस्सलाम का एक कब्र पर से गुजर रहे थे तो हजूर का घोड़ा बिदका, 2 कब्रें थी तो करीब से गुजरे तो घोड़ा डर गया, तो हुजूर ने नीचे उतरे और आका अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त की टहनियां तोड़ के उन 2 कब्र वालों के ऊपर रख दी। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये क्या है, आपने क्या किया है? फरमाया कि इन दोनों को अजाब हो रहा था, और अजाब भी मिनिमम चीज पे हो रहा था, छोटी सी चीज पे। एक तो वालिदैन का गुस्ताख था, और दूसरा जो है वो पेशाब जब करता था तो एहतियात नहीं करता था, उसके कपड़े पलीद हो जाते थे। आप देखें ये कितनी छोटी चीजें, उनकी वजह से कब्र में ही अजाब हो रहा है। और एक जो खास बात है कि आका अलैहिस्सलाम रास्ते से जा रहे हैं लेकिन हुजूर को पता है कि कब्रों के अंदर क्या हो रहा है जी। तो हुजूर ने फरमाया कि ये जो तो वालिदैन का गुस्ताख था उसको इसलिए अजाब हो रहा है, और ये जो था ये पेशाब करता था तो एहतियात नहीं करता था, छींटे इसके कपड़ों पे उड़ते थे, इस वजह से अजाब हो रहा है। तो हुजूर फरमाते हैं कि मैंने इनके लिए दुआ भी की है, और ये सब्ज टहनियां मैंने इनकी कपड़ों पे इसलिए रखी हैं कि जब तक ये सब्ज रहेंगी, जिंदा रहेंगी, अल्लाह का जिक्र करेंगी, और इस पर से अजाब टला रहेगा, अजाब टला रहेगा जब तक ये ग्रीन होंगी, सब्ज होंगी और ये जिंदा होंगी तो अल्लाह का जिक्र करेंगे। इस जिक्र की वजह से तो यहाँ से बहुत सी चीजें जो हैं वो दलील बन सकती हैं कि कब्रों पर जाकर अल्लाह का जिक्र करना। अगर आप कुरान पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़ें, वहाँ अगर कब्रिस्तान में जाके कुछ सदका करते हैं। चले एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, कहीं नहीं जाइएगा, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से हम आगे करेंगे। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, कहीं नहीं जाइएगा, साथ रहिएगा। ओंटारियो का कोविड-19 प्लान फैलाव को रोकने और जिंदगियां बचाने में मदद फराहम कर रहा है। जब तक हम सबको वैक्सीन नहीं लग जाती, मास्क पहनें, अपने हाथ धोएं और फासला रखें। हम अब तक इकट्ठे चलते रहे हैं और पूरे ओंटारियो में रोजाना हजारों लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। आपकी बारी जल्द आने वाली है। ओंटारियो के वैक्सीन प्लान के बारे में मजीद जानें। अदायगी शुदा मिन जानिब हुकूमत ओंटारियो। पाकिस्तान का सबसे मशहूर एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन मुगल बासमती राइस अवेलेबल इन बोथ व्हाइट एंड सेला। होम डिलीवरी इज अवेलेबल subject to minimum order and radius. Also available at your neighborhood fresh co. मजीद मालूमात के लिए आज ही कांटेक्ट करें 5146630480 पर या ऑर्डर करें हमारे फेसबुक से। बनाएं ये रमजान और भी खास मुगल बासमती के साथ, the premium choice for premium taste. Assalamu alaikum. This is Khalid Rashid, your MPP for Mississauga East Cooksville, wishing all Muslims across Ontario and around the world Eid al-Fitr Mubarak. Hello, I'm Nina Tangri, your Member of Provincial Parliament in Mississauga Streetsville. Eid Mubarak to all of those observing Eid al-Fitr. Hi, this is Sharif Sabawi, your Provincial Member of Parliament from Mississauga and Mills. I would like to wish the Muslim community in Erin Mills and across the province a happy Eid Fitr Mubarak. Hello, Natalia Kusindova here, your MPP for Mississauga Centre. I'd like to wish my Muslim friends, constituents and neighbours an Eid Mubarak. I'm Rudy Cazzetto, your Member of Provincial Parliament for Mississauga Lakeshore, and I want to wish you and your family an Eid Mubarak. Assalamu alaikum. This is Deepak Anand, your Member of Provincial Parliament from Mississauga Malton. I would like to wish everyone across Ontario and around the globe Eid Mubarak. $2020 का लाजवाब ऑफर, जहां हम 0% फाइनेंसिंग पर आपकी मनपसंद कार दे रहे हैं, फ्री विंटर टायर्स, और साथ ही हम मुफ्त ऑयल चेंज भी दे रहे हैं, वो भी उम्र भर के लिए। अभी आएं और इस लाजवाब ऑफर का लुत्फ लें। जल्दी करें, आपका खुशामदीद हमारे आउटलेट में
जो कि 60 क्विंट्स प्लेट ड्राइव एट इंटरसेक्शन क्लोज टू हाईवे 27 एंड रेक्सडेल अपोजिट टू वुडबाइन रेस ट्रैक। जल्द से जल्द इस ऑफर का लुत्फ लें। आज ही कॉल करें सुनील अग्रवाल को 647-703-0218। दूसरों की कामयाबी से जेलस होना हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन चुका है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं और दूसरे लोग जो अपनी फील्ड में मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, इनकी कामयाबी से जेलस होकर इन पे तनकीद शुरू कर देते हैं और इस पर फख्र महसूस करते हैं। क्या इंसान इतना गिर सकता है? इंसान तो वही अजीम है जो दूसरों की कामयाबी पर खुश होकर इसको सराहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद से बचो क्योंकि अच्छे अमाल को खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। Help those who are in dire need. Help low-income tier. Volunteers are ready to help families in need. We are serving people daily, delivering to white-collar people, commission-based workers, women who stitch, factory workers, and many more classes. Every day through our enablement drive and constant support from friends and family, we have served over 1,300 families with ration hampers worth 5 million rupees. Your donation can save lives. The best charity is given in Ramadan. Awaz Entertainment Foundation. Donate now. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज़ इंटरटेनमेंट पे देख रहे हैं। हमारे साथ अल्लामा नूर अहमद नूर साहब मौजूद हैं प्रोग्राम के अंदर और वो आप लोगों के सवालात हैं और वो उनके जवाबात हैं। यकीनन आप लोग बड़ी दिलचस्पी से अपने सवालों के जवाबात सुन रहे होंगे और आपको अच्छा लग रहा होगा कि तफसील से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको बताया जा रहा है। जी मौलाना साहब। जी, तो हम कब्रों पर जाकर दुआ करने के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी जी। तो उसमें आखिरी टच ये है कि दोस्त ने पूछा था कि कब्र का नहीं मालूम, या अगर इधर कनाडा में है या किसी दूसरे मुल्क में है तो कब्र किसी दूसरे मुल्क में है तो उस सूरत में क्या है। तो भाई मैं पहले ही भी बता चुका हूँ कि रूह जहाँ भी होगी और आप जहाँ भी होंगे, आप जिसके लिए दुआ करेंगे वहां तक उसको अल्लाह ने पहुँचाना है और अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। आप जहाँ भी हैं, जरूरी नहीं कि आप कब्र के ऊपर जाएं, अगर आप उस मुल्क के अंदर हैं तो जरूर जाएं, लेकिन अगर नहीं जा सकते तो जहाँ भी हैं आप उसके लिए दुआ कर सकते हैं। अल्लाह ताला दुआएं कबूल करने वाला है। सुभान और अल्लाह। जनाजा खुद इस बात की शहादत है कि जनाजा जब आप पढ़ते हैं आप सिर्फ उस मरने वाले के लिए दुआ नहीं करते, आप कहते हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों को माफ कर दे, हमारे मुर्दों को माफ कर दे, हमारे छोटों को, बड़ों को, मर्दों को, औरतों को, और जो मौजूद हैं उनको और जो मौजूद नहीं है उनको। तो आपने देखा कि जो मौजूद नहीं है उनके लिए भी आप दुआ कर सकते हैं। और फिर कुरान मजीद में भी बहुत सी सूरत आयतें हैं जिसके अंदर इस चीज के इशारे मिलते हैं। एक जगह फरमाया कि अल्लाह के बंदे यूं दुआ करते हैं, रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, ऐ अल्लाह हमें माफ कर दे और हमसे पहले जितने मोमिन गुजर गए हैं सबको माफ कर दे। आप सारी कायनात के आदम अलैहिस्सलाम तक जितने मुसलमान गुजरे हैं सब के लिए दुआ कर रहे हैं। तो दुआ के लिए किसी उस जगह पर मौजूद होना जरूरी नहीं होता। आप जहाँ भी हैं, जिसके लिए दुआ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अल्लाह ताला पहुँचाने वाला है और अल्लाह ताला पहुँचा देता है। सुभान अल्लाह। एक कॉलर है मेरे साथ। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? समीना, आप भाई आप कैसे हैं? ठीक ठाक जी। समीना, मेरा एक सवाल है जी कि जो हमारी बच्चियां या खवातीन जो मौलाना साहब टखनों से ऊपर मतलब पहनती हैं पजामा या शलवार, उसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है? कह रही हैं कि जो है ना टखनों से ऊपर जो पजामा या जो भी शलवार होती है लेडीज जो ऊपर रखती है तो उसका क्या हुक्म है शरीयत में? मर्द तो नमाज पढ़ते वक्त टखनों से ऊपर शलवार करते हैं, तो लेडीज के लिए क्या हुक्म है? चेहरा, हाथ और पाँव ये खुला रख सकती है। उसके अलावा औरत का पूरा जिस्म औरत है यानी पर्दा है, तो उसके औरत के लिए
نہیں مناسب کہ وہ اپنے گھٹنوں کو ٹخنوں کو ننگا کرے. صرف چہرہ, ہاتھ اور پاؤں وہ ننگے کر سکتی ہے, لیکن باقی جسم کو کور کرنا یہ عورت کے اوپر واجب ہے. اس لیے عورتوں کو ٹخنے ننگے نہیں رکھنے چاہیے, شارٹ لباس نہیں پہننا چاہیے, اس کو دل کھلا کر کے لباس پہننا چاہیے. ٹھیک جی مولانا صاحب. مولانا صاحب دوسرا سوال تھا آپ کے پاس نا. ہیلو مولانا صاحب. جی جی مولانا صاحب, جی آپ کے پاس اور سوال ہیں یا کمپلیٹ ہو گئے جواب؟ جی ایک سوال اور ہے میرا جی کہ میری بیٹی نے آج مجھ سے ایک سوال کیا کہ امی جو مطلب ہمارے بزرگ ہوتے ہیں یا جو مطلب وہ قرآن جن سے پڑھتی ہیں ان سے کبھی بھی کوئی بھی ان سے جیسے بہت سارے عالم دین بھی ہیں, وہ اللہ سے ڈراتے کیوں ہیں؟ وہ اللہ سے محبت کی بھی تو مثال دے سکتے ہیں نا. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہے نا, کہتے ہیں آپ کی بیٹی نے سوال کیا جو عالم دین ہے وہ اللہ سے ڈراتے کیوں ہیں؟ وہ مطلب جیسے وہ قرآن پڑھتی ہیں تو وہ کوئی بھی اس کے بارے میں سوال پوچھتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا کریں گی تو یہ سزا دیں گے, یہ کریں گی تو یہ سزا دیں گے. تو مطلب محبت کے بھی تو طریقے سے بتا سکتے ہیں نا, تاکہ بچے خوف زدہ نہیں ہو یا بچے ڈرے نہیں. جیسے آپ کی بیٹی جن سے قرآن پڑھ رہی ہے جو عالمہ ہیں, وہ آپ کی بیٹی کو جب وہ سوال پوچھتی ہے تو آپ کی بیٹی کو جواب اس طرح دیتی ہیں کہ وہ اللہ کا خوف بٹھا رہی ہوتی ہیں, یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ. چلیں اب جواب لیتی ہوں میں مولانا صاحب سے. بڑا اچھا سوال کیا, جی بہت اچھا سوال کیا, اور یہ ایک نفسیاتی قسم کا ایک سوال ہے. یعنی اور اسلام ایک پورا نفسیاتی دین ہے, اور یہ انسانوں سے چونکہ ڈیل کرتے ہیں, اور نفسیات اور جذبات بھی انسانوں کے ہوتے ہیں, اس لیے اسلام ان کا بڑا خیال رکھتا ہے. تو یہ بڑا اچھا سوال ہے. میں اس کا جواب یہ دینا چاہوں گا کہ بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں خوشخبریاں اور ہمیں جو پازیٹیوٹی ہے اس کو زیادہ زور دینا چاہیے. نیگیٹیوٹی یعنی کوئی سزا یا ڈر یا خوف یہ ایک نیگیٹو چیز ہے, اور اس کے مقابلے میں امید دلانا یا خوشخبری سنانا یا محبت کی بات کرنا یہ پازیٹیو چیز ہے. تو ہمیں اسلام نے جو بتایا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, کہ اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد, مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے. اب شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہ, وٹنس, کہ ہم نے آپ کو پوری کائنات کا گواہ بنا کر بھیجا ہے, پوری کائنات کو آپ واچ کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کے سامنے پوری کائنات ہے. ایک یہ ہے, اور جو دوسرا سٹیٹس ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے مبشر, اور مبشر کہتے ہیں خوشخبری سنانے والا. اور تیسرا جو نام دیا حضور کو وہ نذیر, اور نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈر سنانے والا. آپ نے دیکھا کہ اگر پہلی کو سائڈ پہ رکھ دیں جو سٹیٹس ہے حضور کا, اور دوسرے دونوں کو لے لیں, تو پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور کو مبشر بنایا ہے اور پھر نذیر بنایا ہے. مطلب ہے فرمایا کہ آپ ان کو خوشخبریاں سنائیں, اور جو خوشخبری سے خوش نہ ہو اور اس سے راہ راست پر نہ آئے پھر اس کو ڈر سنائیں کہ تیرے ساتھ اگر تو نے ایسا کیا تو ایسا ہوگا, جی, یا تو پھر یہ عذاب ہوگا. انسان اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں, یہ لالچ میں آ کے بڑے کام کرتا ہے یا ڈر کے کام کرتا ہے. جی, دو ہی طریقے ہیں انسان کو اٹریکٹ کرنے کے, یا ان کو لالچ دے کہ آپ کو یہ ملے گا, یہ ملے گا, یہ ملے گا, اور بچپن سے یہ لالچ ہم شروع کر دیتے ہیں کہ آپ بھائی یہ کریں تو آپ یہ نام ملے گا, یہ کریں تو یہ ملے, پھر جوانی تک اور آج تک اور پھر بوڑھا ہونے تک انسان کو یہ لالچ ہوتا ہے. پھر دیکھیں آپ لاٹری لوگ ان کے پیچھے بڑھ جاتے ہیں اور پھر جوئے تک چلے جاتے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے لالچ کمپنیوں نے رکھے ہوتے ہیں, پھر لوگ جہاں لاگ ان کرتے ہیں اور اس میں چلے جاتے ہیں. یہ پورا کانسیپٹ ہے. تو اسلام جو ہے وہ اس کو ایڈریس کرتا ہے, اس نیچر کو, اور ڈر سنانے سے پہلے اس کو ایڈریس کرتا ہے. اس لیے جو اللہ جو لفظ بھی قرآن میں ہوتے ہیں نا, ان کی ترتیب میں بھی معنی ہوتا ہے, اس کا بھی مطلب ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اس نے ایسے کوئی لفظ پہلے لکھ دیا اور ایسے کوئی لفظ بعد میں لکھ دیا. جیسے ہماری زندگی میں ہوتے ہیں نا کہ کوئی ترتیب نہیں ہوتی کاموں کی, کوئی پہلے کرنے والا بعد میں کر لیتے ہیں, بعد میں والا پہلے کر لیتے ہیں. لیکن اللہ کے کلام میں ایسا نہیں ہو سکتا, وہاں ہر جگہ بڑی ایکوریسی ہے. اور یہ لفظ پہلے دینا اس کو مطلب ہے کہ اے بندو میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں, میرا رسول بھی ایسے ہی کرتا ہے, تم بھی ایسے کیا کرو. کوئی کام کروانا ہو تو اس کو خوشخبریاں سناؤ, خوشخبریاں سناؤ, کچھ لالچ پہلے پازیٹیو چیزیں بتاؤ, اس کی اچھی چیزیں بتاؤ, پازیٹیو چیزیں بتاؤ. بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کر دیا کہ پازیٹیو چیزیں بتائیں پہلے,
उसको कि ताकि बच्चा जो है वो सुन रहा हो तो उसको दिल चाहे, जी, ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, उसकी सोच पॉजिटिव हो जाए। उसके बाद अगर वो नहीं तैयार होता, उसके बावजूद वो काम नहीं करता जो अल्लाह का हुक्म है करने का, वो नहीं कर पा रहा, फिर उसको बताएं नेगेटिव चीज़ें कि अगर तुमने ये बात नहीं की तो उसके बाद तुम्हारे साथ ये हो सकता है, ये इसकी सज़ा है। तो फिर वो बच्चा समझेगा कि देखो अगर ये काम मैं कर रहा हूँ और इसमें इतना मुझे अजर मिलेगा और ये में मुझे इतने ज़्यादा इनामात मिल जाएंगे इस काम करने से, तो वो यकीनन वो खुश होकर उसको करने की कोशिश करेगा। कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े से ज़िद्दी होते हैं, कुछ होते हैं तो वो नहीं करते, तो फिर उनको आप ज़रूर डरा सकते हैं, आप बता सकते हैं कि अगर नहीं किया तो आपके साथ ये भी हो सकता है। एक और बात जो हमारी बहन ने की है उसमें मैं लफ्ज़ पे करना चाहता हूँ, और वो ये है कि उन्होंने ये कहा कि ये जो आलम है या जो तबलीग करने वाले हैं ये अल्लाह की मोहब्बत की बात क्यों नहीं करते। जी देखें, ये लफ्ज़ जो है ना ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है जी, और मैं इस पे थोड़ा सा करना चाहता हूँ कि हम इस लफ्ज़ को भूल चुके हैं। हम अल्लाह से तिजारत ही हमेशा करते हैं, हम अल्लाह की मोहब्बत की बात बहुत करते हैं। जी, माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत भी है, दोस्तों की मोहब्बत भी है, मियाँ बीवी की मोहब्बत भी है, औलाद की मोहब्बत भी है। इन सारी मोहब्बतों के अंदर और इनको हम टाइम देते हैं, इनको एड्रेस करते हैं। हम देखें कि क्या हमने कभी अल्लाह से भी मोहब्बत का दावा किया है या उससे भी मोहब्बत करते हैं, कि एक सवाल है ना। और अगर करते हैं तो क्या जुबानी करते हैं या उसकी मोहब्बत में कुछ अमल भी करते हैं। तो असल अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह तो कुरान में फरमाते हैं वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो अहले ईमान है वो रब से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। जी, यानी आयत में फरमाया कि हमारे माँ बाप, बहन भाई, दोस्त अहबाब, माल की मोहब्बत, घरों की मोहब्बत, मवेशियों की मोहब्बत, इन सारी मोहब्बतों से अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत बढ़ ना जाए तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होता, और फिर तैयार रहो तुम्हारे लिए कोई नया फैसला आने वाला है। तो सबसे बड़ी मोहब्बत है अल्लाह की मोहब्बत। अगर हम इंसानों को बचपन से अल्लाह की मोहब्बत माएँ सिखाएं, बाप सिखाएं कि अल्लाह सबसे ज्यादा हकदार है कि उससे मोहब्बत की जाए, और बच्चे उसकी मोहब्बत में सारे अमल करें, उसकी मोहब्बत में रोजा रखें, उसकी मोहब्बत में कि महबूब ने मना किया तो हमने रुक जाना है। सही, सुभान अल्लाह। एक दूसरे की मोहब्बत में कोई करते हैं, इस मोहब्बत में रुक जाते हैं। जी, तो ये मोहब्बत है जब हम दुनिया में इस्तेमाल करते हैं तो यही मोहब्बत अल्लाह के लिए क्यों ना इस्तेमाल करें कि अल्लाह की मोहब्बत में कोई काम करें, और अल्लाह के जो कि नहीं पसंद करता तो रुक जाए, ये भी अल्लाह की मोहब्बत है। तो मोहब्बत में सारे इलाज हैं, इसलिए हमें दूसरी तरफ जाने से पहले ये सारे गुर इस्तेमाल कर लेने चाहिए मोहब्बत वाले। और जब कोई फिर भी हर चीज इस्तेमाल करके उसकी रहमत का, उसकी जन्नत का, उसकी रज़ा का, उसके दीदार का, उसके कुर्ब का, उसकी रहमतों का, उसके इनामात का, जब सारे लालच फेल हो जाए तो फिर कहें कि हाँ अगर तुम बाज ना आए इस काम से तो फिर जहन्नम में डाले जाओ। फिर तुम्हारे साथ ये चीज़ें होंगी। सब बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया मौलाना साहब। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि आप ये बताइए कि किसी ने सवाल भेजा भी, सलातन तस्बीह के क्या फ़ायदे, नमाज पढ़ने के, जागने की रातों में सलातन तस्बीह जो बताई गई है तो उसकी फजीलत बता दें और उसके फ़ायदे बता दें ज़रा। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं सलात तस्बीह के। बड़ा अच्छा मौजू इन्होंने सवाल किया है, बहुत से सवालों से अच्छा सवाल है ये। वो ये है कि ये जो चंद अहादीस मिलती हैं इब्न माजा में और जामे तिरमिज़ी के अंदर, ये हदीस पाक है, और भी किताबों के अंदर ये हदीस पाक आई है कि ये आका अलैहि सल्लम ने किसी आम मजमे में हदीस में बयान की जी, जो मैंने पढ़ी है जामे तिरमिज़ी में। आका अलैहि सल्लम ने अपने चचा, महबूब चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको ये नुस्खा बताया जी। जैसे नहीं आप अपने किसी बड़े प्यारे को कोई खूबसूरत बात बताते, खूबसूरत बात बताते हैं, जी जी, अहम चीज देते जी। आका अलैहि सल्लम अपने चचा को बताया और फरमाया कि चचा तुम एक ऐसा काम ना बताऊं कि अगर तुम करो तो तुम्हारे छोटे गुनाह, बड़े गुनाह, ज़ाहिरी गुनाह, बातिनी गुनाह, दानिस्ता गुनाह, ना दानिस्ता, जो जानबूझकर किए हैं वो भी, जो जानबूझकर नहीं किए वो भी, यानी हर किस्म के अल्लाह गुनाह कुरेद के तुम्हारे सारे खत्म कर दे जी, और तुम्हें पाक और साफ कर दे। तो हज़रत अब्बास बड़े खुश हुए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह क्यों नहीं, ये तो बात मुझे जरूर बतानी चाहिए। फरमाया फिर सलातो तस्बीह पढ़ा करो जी, यानी ऐसी नमाज है। फिर हुजूर ने फरमाया इसको कोशिश करो कि हर रोज पढ़ो, और अगर हर रोज नहीं पढ़ सकते तो फरमाया फिर हफ्ते में कम से कम एक दफा जरूर पढ़ो जी। फरमाया अगर मसरूरियत की वजह से हफ्ते में भी नहीं पढ़ सकते तो महीने में जरूर पढ़ो। फरमाया अगर फिर भी नहीं पढ़ सकते तो साल में एक दफा जरूर पढ़ो। और फरमाया कि अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम जिंदगी में एक दफा जरूर करो। सुभान अल्लाह। क्योंकि जब
یہ کرو گے تو اس کے پچھلے گناہ آپ کے اللہ تعالیٰ سارے قرید کے ختم کر دے گا جی. یعنی یہ ہے صلاۃ و تسبیح کی اہمیت. یہ آپ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں گھروں کے اندر. تو اچھا تو یہ صلاۃ التسبیح کیا لیڈی مولانا صاحب صلاۃ التسبیح کیا لیڈیز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں, یا اس کا حکم نہیں ہے؟ یہی میں بتا رہا ہوں کہ اگر وہ لیڈیز ہیں, چونکہ یہ نفلی نماز ہے, یہ فرض واجب نہیں ہے جی. اگر ساری عمر نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے, لیکن اس کی اٹریکشن دیکھیں, وہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ صرف اٹریکشن ہی دی ہے کہ آپ کے کس طرح کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, یہ اٹریکشنز ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے عطا فرمائی. تو یہ ایک لالچ دیا, تو کتنا دل کرے گا ہر بندے کا کہ میں ضرور پڑھ لیں, سال میں ایک دفعہ پڑھ لیں. جی. تو وہ پہلے سوال کا جواب یہ اس کے اندر آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اٹریکشنز دیتے ہیں. دیکھو یہ پڑھیں آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو تیسرا حصہ قرآن کا ثواب مل جائے گا, 3 دفعہ پڑھیں گے تو پورے قرآن کا ثواب. یہ کیا ہے؟ یہ اٹریکشنز ہیں. جی. سورہ زلزال پڑھیں گے تو چوتھا حصہ قرآن کا ثواب مل جائے گا, 4 دفعہ وہ پڑھیں گے تو پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا. آپ ایک نیکی کرو تو 10 کا ثواب مل جائے گا. پھر آپ رمضان میں 1 کرو گے تو 70 کا ثواب مل جائے گا, پھر 700 کا. یہ کیا ہے سارا؟ یہ وہ مبشرات ہیں کہ مبشر بنا کے بھیجا ہے, خوشخبریاں دے کے بھیجا ہے. ہمیں ان چیزوں سے کام لینا چاہیے. تو سوال آپ نے کیا ہے کہ کیا عورتوں کی جماعت کروا سکتی ہیں؟ جی کروا سکتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ عورتوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کے درمیان میں کھڑی ہوتی ہے, آگے نہیں کھڑی ہوتی. پہلی صف کے اندر درمیان میں عورت کھڑی ہوتی ہے, اور عورت عورتوں کی جماعت کروا سکتی ہے. عورت مردوں کی جماعت نہیں کروا سکتی, عورت عورتوں کی جماعت کروا سکتی ہے. تو اچھا ایک سیکنڈ مولانا صاحب, ایک کالر ہے. جی ہیلو جی. اور ایسے ہی کالر تھے, جو کچھ کالر ایسے ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لائیو چل رہا ہے یا ریکارڈنگ چل رہا ہے, چیک کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ پروگرام تو دیکھ رہے ہیں, ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں. جی تو آپ صلاۃ و تسبیح بہت اچھی عبادت ہے, اور اس میں تسبیحات ہوتی ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے, جو تیسرا کلمہ ہوتا ہے نا, اس کا پہلا حصہ ہوتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 300 دفعہ 4 رکعتوں میں پورا کرنا ہوتا ہے. اور اس کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے کہ 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح کی نیت سے شروع کر کے, تو پہلی جو برکت ہوتی ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, یہ پڑھ کے اس کے بعد آپ نے 15 دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہاں تک. تو اگلا ولا حول ولا قوت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اتنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو یہ بیسیکلی 4 تسبیحات ہیں. ایک تسبیح ہے, ایک تحمید ہے, ایک تکبیر ہے, ایک تحلیل ہے. یہ چاروں بار بار پڑھنی ہے. تو پہلی رکعت میں تلاوت سے یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے 15 دفعہ اور بعد میں 10 دفعہ. تو قیام کے اندر 25 دفعہ ہو گئی آپ کی یہ تسبیحات. اس کے بعد رکوع میں جانا ہے تو رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 یا 5 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر 10 دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے. پھر جب کھڑے ہونا رکوع سے, پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد پڑھ کے اس کے بعد 10 دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے. تو اسی طرح پھر جب آپ نے سجدے میں جانا ہے تو سجدے میں تسبیحات کے بعد یہ 10 دفعہ پڑھنی ہے. پھر جب بیٹھنے تو 10 دفعہ پڑھنی ہے. پھر سجدے میں جا کے 10 دفعہ پڑھنی ہے. تو یہ ٹوٹل ایک رکعت میں 75 دفعہ ہو جائے گی. اور جب 4 رکعتیں پڑھیں گے تو یہ 300 دفعہ یہ تسبیح پوری ہو جائے گی. تو اتحیات میں یہ نہیں پڑھنی ہوتی, وہ عام طور پہ جیسے پڑھتے ہیں تو سلام پھیر لینی ہے. تو یہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ ہے. تو یہ ہو گئی. تو کوشش کریں رمضان کے اندر تو کم از کم ضرور پڑھیں, اور عورتیں بھی گھروں میں پڑھیں, مرد پڑھیں. آپ تو خیر اعتکاف کا سوال آیا تھا کہ اگر مسجد میں اعتکاف نہیں ہو رہا اس وجہ سے تو آپ گھر میں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں. علیحدہ مرد علیحدہ اعتکاف کریں, عورت علیحدہ اعتکاف کریں. اسی طرح ایک سوال تھا کہ مرد کی قسمت میں سے اولاد ہوتی ہے اور عورت کی قسمت سے رزق ہوتا ہے. یاد رکھیں یہ ایسے مقولے ہیں جو اسلام سے مناسبت نہیں رکھتے, اور اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے, نہ قرآن مجید میں نہ احادیث مبارکہ میں. جو مولانا صاحب ایک سیکنڈ, ایک کالر کا فون لے لوں. جی ہیلو. جی السلام علیکم علامہ نور صاحب, آپ صلاۃ و تسبیح کا بتا رہے ہیں, تو میرا ایک اسی آپ کے ایکسپلین کرنے سے ایک سوال ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا کانسنٹریٹ صرف اور صرف اللہ کی طرف ہوتا ہے. ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا, ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا. جی ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایک سیکنڈ کے لیے ہولڈ کر لیں پلیز, ان کا لے لوں جواب پہلے. جی بولیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا کانسنٹریٹ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. آپ صلاۃ و تسبیح بتا رہے ہیں
तो आप ये बताइए, मैं कहता हूँ कि 100% लोग जो भी ये सलात तस्बीह अटेंड कर रहे हैं, मैं ये पहले तो ये बता दूं कि खुदा ना खास्ता मैं इसको सही गलत की तरफ नहीं जा रहा हूँ। मेरा लॉजिक ये है कि जब हम नमाज पढ़ रहे हैं तो मेरा कॉन्सेंट्रेट जा रहा है गिनने में, या 6 दफा हो गया 7 दफा, अब मेरा कॉन्सेंट्रेट जा रहा है कि मैं रुकू में जाऊंगा तो इतनी दफा पढ़ूंगा, अब मेरा कॉन्सेंट्रेट जा रहा है सीधे में जाऊंगा तो कहीं कोई मिस नहीं हो जाए। तो पूरी नमाज जो है ना वो गिनती की तरफ ही जा रही है इंस्टेड ऑफ अल्लाह ताला की तरफ। मतलब नेचुरली मैं कह रहा हूँ, तो आप सीधे में भी जा रहे हैं तो हम यही, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जो हम फर्ज नमाज पढ़ते हैं वो इतना स्ट्रांग नमाज है, उसको आप देखें कि कहा यह जाता है कि आप अल्लाह आपके सामने और आप नमाज अदा कर रहे हैं, दैट्स ऑल, और आपका कॉन्सेंट्रेट भी यही होना चाहिए। और ये सलात तस्बीह में हमारा कॉन्सेंट्रेट ही डिवाइड हो रहा है। अब अगर सपोज अब हम गिन रहे हैं 30 दफा पढ़ना है, 20 दफा के बाद आप भूल गए, अब हम नमाज नहीं, हम अपने आप को रीचेक कर रहे हैं, हम क्या पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, कितना पढ़ दिया, अब हम दोबारा पढ़ रहे हैं। मतलब अपने आप को सलात तस्बीह में ही हमने काउंटिंग में ही हमने उसको इंटेंशन दे दिया अपना। तो प्लीज इसको बताइएगा। थैंक यू। चले, बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी 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 जी, अल्लामा साहब मैं आपको एक ये सुनवाना चाह रही हूँ और मुझे इसके बारे में मेरा सवाल है कि आप इसके बारे में क्या फरमाएंगे। ये आज मुझे एक मैसेज मौसूल हुआ है। ये क्या हो रहा है? जब मौलाना साहब मैं ना, मेरा सवाल एक है, वो कॉलर का ही सवाल है, मेरा नहीं, मुझे टेक्स्ट आया है कि क़यामुल लैल में और है ना ये सलातन तस्बीह में क्या फ़र्क है। जो क़यामुल लैल पढ़ाई जाती है, जो कहते हैं कि सलातन तस्बीह जो जागने की रातों में पढ़ाई जाती है, जब मस्जिदें खुली हुई थी, जब पढ़ाई जाती थी सलातन तस्बीह, तो जब कुछ मस्जिदों में क़यामुल लैल पढ़ाई जाती है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये ज़रा ये वाज़ेह कीजिएगा। एक कॉलर ने अभी सवाल किया। जी हेलो जी जी, सॉरी, वो एक मुझे मैसेज मौसूल हुआ व्हाट्सएप पे। उन्होंने कहा कि एक आदमी को की ख्वाब में जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत हुई और उन्होंने कहा कि आप ये नमाज पढ़िए और ये दुआ कीजिए और ये आगे 10 लोगों को पहुंचाइए। ये इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे? चलो ठीक है, आई थिंक इस तरह की चीजें आती रहती हैं जी। ये हमने शायद इस सवाल को किया था और इसका जवाब भी दिया था। नहीं, आपको मौसूल हुई है, मगर हमने इसके ऊपर डिस्कस भी करा था और इसका जवाब बिल्कुल तफसील से हमने मौलाना साहब से लेकर आप लोगों को दिया था। तो आपने शायद देखा होगा, पुराने प्रोग्राम में हम कर चुके हैं ये सवाल ना, और ये सवाल मैंने बहुत तफसील से जवाब दिया था इस चीज़ का। मौलाना साहब ने भी बड़ी तफसील से है ना जवाब भी दिया था। चले मैं दोबारा उनसे ले लूँगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कसम खा के वो कहती हैं कि इसको आगे पहुँचाएं। जी चलें, ठीक है, इंशाल्लाह। ओके ओके जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। ऐसे मैसेज जो आते हैं ना उनको फौरन डिलीट कर दिया करें, और अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो हमें बाद में ख्वाबों में आके बयान करनी पड़े। जी, ये तो मैंने आपके साथ प्रोग्राम में डिस्कस किया था शुरू में। चलें एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, कहीं नहीं जाइएगा, साथ रहिएगा। उसके बाद आके हम आपके सवालों के जवाब लेते हैं। छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, कहीं नहीं जाइएगा। ओंटारियो की कोविड-19 टीकाकरण योजना फैलाव रोकने और जीवन बचाने में मदद कर रही है। जब तक हम सभी को टीका न लगा दिया जाए, तब तक मास्क पहने, अपने हाथ धोते रहें और दूरी बनाए रखें। हम इतनी दूर तक एक साथ आए हैं और पूरे ओंटारियो भर में हर एक दिन हजारों लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। आपकी बारी जल्द ही आ रही है। ओंटारियो की टीकाकरण योजना के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। ओंटारियो सरकार द्वारा भुगतान किया गया। 2020 का लाजवाब ऑफर, जहां हम 0% फाइनेंसिंग पर आपकी मनपसंद कार दे रहे हैं, फ्री विंटर टायर्स, और साथ ही हम मुफ्त ऑयल चेंज भी दे रहे हैं, वो भी उम्र भर के लिए। अभी आएं और इस लाजवाब ऑफर का लुत्फ लें। जल्दी करें, आपका खुशामदीद हमारे आउटलेट में, जो कि 60 क्वींस प्लेट ड्राइव एट इंटरसेक्शन क्लोज टू हाईवे 27 एंड रेक्सडेल अपोजिट टू वुडबाइन रेस ट्रैक। जल्द से जल्द इस ऑफर का लुत्फ लें। आज ही कॉल करें सुनील अग्रवाल को 647-703-0218। This is Khalid Rashid, your MPP for Mississauga, East Cooksville, wishing all Muslims across Ontario and around the world
Eid al-Fitr Mubarak. Hello, I'm Nina Tangri, your Member of Provincial Parliament in Mississauga Streetsville. Eid Mubarak to all of those observing Eid al-Fitr. Hi, this is Sharif Sabawi, your Provincial Member of Parliament from Mississauga and Mills. I would like to wish the Muslim community in Erin Mills and across the province a happy Eid Fitr Mubarak. Hello, Natalia Kusindova here, your MPP for Mississauga Centre. I'd like to wish my Muslim friends, constituents, and neighbours an Eid Mubarak. I'm Rudy Cazzetto, your Member of Provincial Parliament for Mississauga Lakeshore, and I want to wish you and your family a Eid Mubarak. Assalamu alaikum. This is Deepak Anand, your Member of Provincial Parliament from Mississauga Malton. I would like to wish everyone across Ontario and around the globe Eid Mubarak. पाकिस्तान का सबसे मशहूर एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन मुगल बासमती राइस अवेलेबल इन बोथ व्हाइट एंड सेला. होम डिलीवरी इज अवेलेबल subject to minimum order and radius. Also available at your neighborhood fresh co. मजीद मालूमात के लिए आज ही कांटेक्ट करें 5146630480 पर या ऑर्डर करें हमारे फेसबुक से. बनाएं ये रमजान और भी खास मुगल बासमती के साथ द प्रीमियम चॉइस फॉर प्रीमियम टेस्ट. आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर. इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब. दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं. हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं. हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं. 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें. हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं. www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 9056255900. सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं. At Dixie, we sell quality and deliver confidence. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ. ब्रेक के बाद वापस आए. हमारे पास काफ़ी कॉलर के सवालात आए हैं और अभी हमें ऑफ एयर थे तो तब भी काफ़ी कॉलर के फ़ोन आ रहे थे. तो अब आप फ़ौरन हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हमें दे सकते हैं ताकि हम मौलाना साहब से जवाब ले लें, इसलिए कि टाइम बहुत कम रह गया, तेज़ी से गुजर है और 23वीं शब है. आपको पता है जिन लोगों की आज 23वीं शब है, जागने की रात है, तो ज़रूर आप लोग जागिएगा, इबादतें कीजिएगा और हमें ज़रूर याद रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा और इस चैनल के लिए बहुत दुआ कीजिएगा. अल्लाह ताला इसके अंदर इसी तरह खैर और बरकत डाले और इसको इसी तरह तरक्की की रास्ते पे चलाए रखे. जी मौलाना साहब, मैं एक हदीस पाक यहाँ पे पेश करना चाहूँगा लैलतुल क़द्र के हवाले से. जी. एक तो हुजूर ने फरमाया कि इसको तमाम ताक रातों में तलाश करो, आखिरी अशरे की. अब आप सवाल ले लें, दो जल्दी से मैं कॉलर के सवाल ले लूँ. एक और कॉलर आई थी, वो भी जल्दी कॉल कर लें ताकि मैं उनका भी सवाल ले लूँ. जी बोलिए. मैं ये सवाल करना चाहती थी अल्लामा साहब से कि अल्लामा साहब ऐसे लोग के मुतालिक हमारे दीन में क्या हुक्म है जो कि जादू टोने और सहर के जरिए दूसरों को बर्बाद करते हैं या उनकी जिंदगी में मुश्किलात खड़ी करते हैं. जी, तो हमारे दीन में ऐसे लोगों के मुतालिक क्या हुक्म है? और कभी कभी यही होता है कि जो लोग कर रहे होते हैं इस किस्म की हरकत, उनको तो बज़ाहिर दुनिया में कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी उठानी नहीं पड़ती और वो ये समझते हैं कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं या हमने कुछ ऐसा गलत किया ही नहीं है. तो प्लीज इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा. बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम. आपकी लाइन ड्रॉप हो गई, अभी आपने कॉल की थी, 1-2 दफ़ा कॉल करिए, आपकी अभी लाइन ड्रॉप होगी, दोबारा कॉल कर लें. जी मौलाना साहब, अभी किसी की कॉल आएगी तो मैं ले लूँगी, अभी उनकी कॉल मिल नहीं रही है. अभी दोबारा किया था उनकी, फिर लाइन ड्रॉप हो गई, शायद अब दोबारा करेंगे वो. जी हमारे एक भाई सलातो तस्बीह के बारे में कह रहे थे. देखें, ये नमाज फर्ज तो है नहीं, इसलिए मैंने पहले बता दिया है कि हमारी तो फर्जों में भी तवज्जो नहीं रहती. जी, तो नफली और इतनी लंबी बात, उन्होंने कहा कि हमें इसकी गिनती करने में ही अब वक्त गुजर जाएगा कि गिनती कर रहा है सजदों में. जी, तो आपने गिनती तो 4 की भी करनी होती है. हमें तो 4 रखते जो पढ़ते हैं उसमें भी गलती लग जाती है, 2 पढ़ी हैं या 3 पढ़ी हैं. जी, इसका मतलब फिर ये नहीं होता आप नमाज ही छोड़ दें. अक्सर को गलती लगती है ना, पता नहीं 2 रखते पढ़ी हैं, 3 पढ़ी हैं, 4 पढ़ी हैं. जी, तो फिर आप वो छोड़ तो नहीं सकते ना नमाज. मौलाना साहब 1 सेकंड इनका आंसर ले लूं. जी हेलो,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी लाइन बार बार ड्रॉप हो रही थी, मैं आपको कर रही थी पर आई नहीं, पता नहीं जी। व्हाट द प्रॉब्लम है? जी जी कोई नो मैं नो कहना चाह प्रॉब्लम रही जी थी कि मेरा सवाल अल्लामा साहब से ये है जी कि मैंने काफी जगह पढ़ा है और तशरीह भी सब कुछ, लेकिन मैं इनकी राय में पूछना चाहती हूँ जी कि मोमिन और मुसलमान में इसके लिहाज से क्या डिफरेंस है? मोमिन और मुसलमान में हाँ, क्या फर्क है, क्या तशरीह करेंगे इसकी? अच्छा, ठीक है तो मुझे एक तो कई सलीम से ये करना था। जी सेकंड ये कि जो भाई ने अभी सिरातल तस्बीह का जिक्र किया था, हाँ, जी तो पढ़ने की कोशिश तो करें, चाहे गिन के ही सही। सही लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आप शुरू करेंगे तो आप यकीन करें आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पूरी हो गई, जी आपकी बिल्कुल नजर सही जो है गिनती पे नहीं जाएगी। जी तो जी ये तो जवाब ही ज्यादा अच्छा दे सकते हैं, लेकिन मेरे जहन में तो यही बात थी जो मैंने आपसे थोड़ी शेयर की है। बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह प्रोग्राम देखती रहें, आपको अच्छा लगता है प्रोग्राम ना? हाँ, मैं मुस्तकिल देखती हूँ आपका प्रोग्राम। अभी भी मैं तिलावत कर रही थी तो फिर इसलिए बीच में थोड़ा सा आपकी जागने की रात है आज? हाँ, 23वीं शब है आज। चले वो आपकी 23वीं शब है, जो दुआओं में जरूर याद रखिएगा। हमारे लिए बहुत दुआ कीजिए, हमारे चैनल के लिए, हम लोग के लिए बहुत दुआ कीजिएगा। जी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे और इसको तरक्की दे, इस चैनल को और दिन रात दुगनी आगे पहुंचाए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अभी और कॉलर भी आ रहे थे तो अभी है ना मैंने लिया नहीं, तो मैं इनसे बात कर रही थी ज़रा सा। तो ये कभी कभी कॉल करते हैं, तो जो मेरे रेगुलर कॉलर हैं ये देखे आ गए जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मेरी अभी एक बहन ने सवाल किया था, उस सवाल के साथ मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि अक्सर लोग जो यहाँ पे हमें पता होता है ये गलत है, लेकिन दुनिया में उनको वो और अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। ये बहुत ही एक सही सवाल इन्होंने किया है कि मैं आपको एक मिसाल दूं कि अपनी जिंदगी में हमने देखा है कि जितने लोग जो लोगों को लोग बुरा बोलते हैं जी, और आपको पता भी है कि एक सेकंड के लिए होल्ड करें, मैं इनको जरा होल्ड करा दूं। जी हेलो 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 जी, एक सेकंड के लिए होल्ड करें, एक सेकंड के लिए होल्ड करें जी। हेलो जी जी। तो आप देखें कि सपोज हम सियासी पार्टी से ले लेते हैं कि अगर इनमें से किसी, हम पूरी जिंदगी इनको बोलते आते हैं कि ये अच्छा इंसान नहीं है, जब वो डेथ होती है ना, अच्छा मरते दम तक वो जो है ना बहुत रिलैक्स जिंदगी गुजार रहा होता है। मरने के बाद भी हम देखते हैं सबसे ज्यादा नमाज जनाजा में उनके लोग होते हैं। तो ये भी हमें समझ में नहीं आता है कि वो कहते हैं कि दुनिया में ही है, तो दुनिया में है तो वो तो बहुत रिलैक्स होते हैं जो हमें नजर आ रहा है, और वो एसी में वो गुजार रहे होते हैं, दुनिया में घूम रहे होते हैं, लेकिन लोग जो है ना वो उसको बोल रहे होते हैं कि यार ये बंदा अच्छा नहीं है। मरने के बाद भी लाखों की तादाद में नमाज जनाजा में लोग होते हैं। तो इसको भी आप वजाहत कर दिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हेलो जी हेलो जी जी हेलो जी जी। मैं अपनी एक बहन ने जो भी सवाल किया जादू टोने के हवाले से, मैं इसके लिए अल्लामा साहब से एक पूछना चाहूंगी कि अल्लामा साहब, जो लोग ऐसा करते हैं और जिन पे करते हैं वो अगर अपना इलाज कराते हैं तो लोग उनको भी कहते हैं कि ये तो पता नहीं किसी पे कराने जा रहे हैं या किसी को मतलब किसी के साथ बुरा करने जा रहे हैं, लेकिन वो अपने इलाज के लिए जाना चाहते हैं तो वो अपना इलाज तो करा सकते हैं ना? सही जी जी, ये मेरा सवाल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, वो हमारा सलातो तस्बीह का आ रहा था कि असल में इंसान को ना किसी भी चीज में पॉजिटिव देखना चाहिए, उसकी नेगेटिविटी नहीं देखनी चाहिए जी। तो पहली बात तो हमारी एक बहन ने जवाब दे दिया कि आप शुरू तो करें। दूसरी मैं आसान कर देता हूँ कि वो जो 10 दफा या 15 दफा करना होता है ना, आप उस गिनने की तरफ तवज्जो ना रखें, आप उसको उंगलियों पे ले लें जी। यानी आप एक दफा पढ़ जाते हैं और उंगली को आप उसकी तवज्जो आपकी उधर गिनने पे नहीं होगी, यानी आपको जब उंगलियों पे आप गिन रहे हैं तो आपकी तवज्जो फिर नमाज के अंदर ही रहेगी और गिनने की तरफ नहीं जाएगी, वो ऑटोमेटिक वो मसला हल हो जाएगा। इसलिए जो इतनी अजीम चीज हो उसके अंदर इस किस्म की नेगेटिविटी करने से बेहतर है कि बंदा खुद पढ़े और ट्राई करे जी। बाकी रहा तवज्जो का हटना, तो वो तो हमारी आम नमाजों में भी तवज्जो इल्ला माशाल्लाह बिल्कुल आपने कहा आम नमाजों में भी। अच्छा, तो ये बता दें कि क़यामुल लैल में और सलात तस्बीह जी, कुछ मस्जिदों में क़यामुल लैल पढ़ाई जाती है आखिरी अशरे के अंदर जी। क़यामुल लैल कहते हैं रात का जागना, रात को खड़े होना जी। तो असल में आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक थी कि आप आधी रात के बाद ये 8 रकत पढ़ते थे
جس کو تہجد کہتے ہیں ہم جی تہجد رکعت پڑھتے اس کے بعد پھر 3 رکعت آقا علیہ السلام وطر پڑھتے تھے. تو حضور وطر ہمیشہ تہجد کے بعد پڑھا کرتے تھے. میں نے پہلے بتایا کہ حضور کی حدیث پاک ہے کہ رات کی آخری نماز وطر ہونی چاہیے. تو وہ جو آقا علیہ السلام اور اس میں پھر لمبی لمبی تلاوت کرتے تھے اس کو قیام اللیل کہتے ہیں. یعنی آپ تہجد نماز پڑھیں 8 رکعت اور اس کے اندر لمبی لمبی قرات کریں اور اس کے بعد صلاۃ الوتر پڑھیں تو یہ آپ کا قیام اللیل ہو گیا. لیکن صلاۃ جو تراویح ہوتی ہے یہ صلاۃ تسبیح الگ ہے اور قیام اللیل الگ ہے. میں نے کہا صلاۃ تسبیح کی نماز الگ ہے اور قیام اللیل الگ ہے. ہاں جی قیام اللیل الگ ہے اور صلاۃ تسبیح تو آپ کا ایک علیحدہ فارمیٹ ہے نا. جی قیام اللیل تو ہے کہ عام نفل ہوتے ہیں اور اس کے اندر لمبی لمبی تلاوت ہوتی ہے اس کو قیام اللیل کہتے ہیں. صحیح. تو یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں اور دونوں کے اندر فرق ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب ان بہن کا سوال تھا کہ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے. ہاں یہ بڑا ایک اچھا انہوں نے کیا ہے کہ بیسیکلی دونوں کے جو لفظ ہیں نا اس کے اندر ہی فرق کا پتہ جاتا ہے. جی جو مومن کا لفظ ہے یہ ایمان سے نکلا ہے اور مسلمان کا لفظ اسلام سے نکلا ہے. ایمان اور اسلام یہ دو علیحدہ ٹرمینالوجیز ہیں اسلام کے اندر اور وہ ہمیں صحیح بخاری کی اور ساری کتابوں میں آتی ہے. حدیث جبرائیل اس کو کہتے ہیں. حدیث جبرائیل بڑی مشہور حدیث پاک ہے. جی ایک سیکنڈ ایک اور سوال لے لوں میں ذرا سا. جی ہیلو السلام علیکم. مومن کا لفظ اسلام سے نکلا ہے اور آپ نے یہ کہا مسلمان کا لفظ اسلام سے نکلا ہے. اسلام سے نکلا ہے. اچھا جی وعلیکم السلام. جی بولیے. جی السلام علیکم. مجھے 2 سوال پوچھنے تھے علامہ صاحب سے. ایک تو پہلا سوال یہ کہنا تھا کہ کسی کی کوئی جاب ہو سفر وہ ڈرائیور ہو اور وہ سفر کرتا اس کا زیادہ تر وقت سفر میں گزرتا ہو تو وہ جیسے حکم ہے کہ نماز 2 رکعت پڑھ لیں تو مطلب لیکن یہ ہے اس کے لیے بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے. اس کو پوری نماز پڑھ لے یا وہ 2 رکعت پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے. ایک تو یہ سفر میں جو نکلا ہے نا جو سفر میں ہوتا ہے تو اس کے لیے 2 رکعت نماز ہی پڑھنی چاہیے. جی وہ ایز اے ڈرائیور ہے مطلب ایز اے ڈرائیور ہے اس کی جاب بھی یہی ہے تو وہ مسلسل سفر میں رہتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے. ایک تو یہ بات پوچھنی تھی. دوسری بات سوال یہ تھا میرا کہ جو عبادت کی تاخراتے ہیں اس میں لوگ عبادت کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ ٹائم فریم کے ہمیں سحری سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے ختم کر سکتے ہیں آدھے گھنٹے پہلے کر سکتے ہیں عبادت اپنے ختم کر سکتے ہیں کیا مطلب تھوڑا ٹائم چاہیے آپ کو ٹائم بتانا پوچھنا چاہ رہے ہیں. ٹائم تھوڑا سا بتا دیجیے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا آسانی ہو مجھے بھی آسانی ہو. اچھا وعلیکم السلام. یعنی کہ آپ جاگنے کی رات میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کس ٹائم پہ اپنی عبادت کو وہ کرنا ہے اسٹاپ کرنا ہے. ہاں مطلب وہ جسٹ کہ آپ نے سحری عبادت کریں تو اچھی بات ہے لیکن صرف معلوم کرنا ہے. ٹھیک ہے السلام علیکم. ٹھیک ہے وعلیکم السلام. اوکے اللہ حافظ. جی مولانا صاحب. جی مومن اور مسلمان کا ہم بتا رہے تھے کہ مومن سے جو ایمان سے نکلا ہے اور مسلمان اسلام سے نکلا ہے. جی تو حدیث جبرائیل جو میں بتا رہا تھا اس میں جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر حضور کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور گھٹنوں سے گھٹنے لگا کے 4 سوال کرتے ہیں. مل ایمان یا رسول اللہ, مل اسلام یا رسول اللہ, مل احسان یا رسول اللہ اور متی یوم القیامہ قیامت کب آئے گی. تو یہ 4 سوال کر کے اور ان کے جواب لے کے حضور جبریل امین چلے جاتے ہیں اور پھر حضور نے بتایا کہ یہ آپ کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے, یہ چیزیں سکھانے کے لیے آئے تھے ورنہ آپ نے تو یہ سوال نہیں کیے تھے. تو یہ سوال کر کے یہ جبریل تھے جو آئے تھے اور یہ آپ کو دین سکھا رہے تھے. تو حضور نے جو جواب دیے وہ ان کا جواب ہے جو میرے یہ پوچھا گیا سوال. جی اور وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایمان کیا ہے جواب دیا. ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ پہ یقین کرے, فرشتوں پہ یقین کرے, کتابوں پہ یقین کرے, رسولوں پہ یقین کرے اور مرنے پہ اور مرنے کے بعد اٹھنے یعنی قیامت پہ یقین کرے. تو یہ جو یقینات ہیں نا جو ایقان ہیں اور جو آپ کہتے ہیں بلیفس ہیں جی جو عقیدے ہیں آپ کے اس کو ایمان قرار دیا اور اس سے مومن بنتا ہے. یعنی ایمان لانے سے ان چیزوں کو مان لینے سے مومن بنتا ہے. اب آگے اسلام کیا ہے. جب اسلام کا سوال پوچھا جبریل امین نے تو حضور نے بتایا کہ تو کہے لا الہ الا اللہ, تو نماز پڑھے, تو روزہ رکھے, تو زکوٰۃ ادا کرے اور تو حج ادا کرے. سبحان اللہ. یہ جو اللہ پریکٹسز ہیں سبحان یعنی اللہ کلمہ پڑھنا, جی نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ ادا کرنا اور حج ادا کرنا, تو یہ جو پریکٹسز ہیں ان کو اسلام قرار دیا گیا.
سبحان اللہ. بلیفز ایمان ہے اور پریکٹسز اسلام ہے. ماننے سے بندہ مومن بنتا ہے، اور اگر صرف مومن ہی ہے، نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، تو مومن تو ہے لیکن مسلمان نہیں ہے. سمجھ آئی؟ تو مسلمان تب ہوگا جب نماز پڑھے گا، جب نماز پڑھے گا. جی مومن تو ہے مگر مسلمان. بہت اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا، سمجھ میں آ گئی. بہت اچھی پیاری بات، خوبصورت بات. جی اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا جی کہ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یعنی کلمہ تو سارے پڑھ لیتے ہیں. اس کو علامہ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. مطلب ہم نے صرف ایمان تک نہیں رہنا کہ ہم نے ایمان بہت قیمتی چیز ہے. یعنی ایمان اسلام سے زیادہ قیمتی اس لیے ہے کہ وہ لائیں گے تو سارے اگلے عمل لیجیٹیمیٹ ہوں گے نا. اگر آپ ایمان ہی نہیں لے کے آتے تو آپ نماز بھی کسی کام کی نہیں ہے، آپ روزہ بھی رکھتے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور اگر کرتے بھی ہیں جیسے منافق حضور کے دور میں نمازیں بھی پڑھتے تھے، جی روزے بھی رکھتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، لیکن ان کا ایمان نہیں تھا. تو ایمان کے بغیر تو کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہے. ایمان زیادہ اہم ہے لیکن اس اہم تک نہیں رہنا. اگر آپ صرف عقیدہ رکھ لیا لیکن عمل نہیں کیے تو آپ مومن تو ہیں، مسلمان نہیں بنے. مسلمان نہیں ہے. اس لیے ہمیں مومن بھی بننا ہے اور مسلمان بھی بننا ہے. تو دونوں چیزیں چلیں گی تو پھر ہم دنیا دونوں جہاں میں کامیاب ہوں گے. جی تو ایک اور سوال جو میرا خیال ہے اس کا سمجھ آ چکی ہوگی، میں شارٹلی لے رہا ہوں کیونکہ ہمارے آگے بھی سوال ہے. مگر ہمیں نہیں لگ رہا کہ ہم آج جو ہے نا کمپلیٹ سوالوں کے جواب دے سکیں گے. ہمیں لگ رہا ہے کہ ہے نا ہم کل پروگرام میں سوال شامل کریں گے. ابھی ہمارے پاس پروگرام میں ختم ہونے میں ٹائم صرف 5 منٹ ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ 23ویں شب ہے، جاگنے کی رات ہے جن لوگوں کی، تو ہم دعا کو بھی ضرور اپنے پروگرام میں شامل کریں. تو آپ دیکھ لیں آپ کتنی جلدی جس کا جواب دے سکتے ہیں. جس کا شارٹ آنسر ہے وہ اس کو آپ ابھی کر دیں، جس کا تھوڑا طویل آنسر ہے. میں شارٹلی جواب دے دوں. جادو کرنے والے تو کافر ہوتے ہیں لیکن جادو کروانے والے کبیرہ گناہ حرام کر رہے ہوتے ہیں. سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے، جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں ان میں ایک جادو کروانا بھی ہوتا ہے. تو جو کروا رہے ہوتے ہیں وہ حرام کروا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو علاج کروا رہے ہیں وہ جائز ہے. کسی کی برائی نہیں چاہ رہے بلکہ صرف اپنا بھلا چاہ رہے ہیں. تو جو برائی چاہ رہے ہوتے ہیں وہ گناہ کبیرہ کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں سزا دیتا ہے. اور جادو کرنے والے تو کافر ہو جاتے ہیں، وہ تو حضور نے فرمایا مسلمان ہوتے ہی نہیں ہیں. کروانے والے کبیرہ گناہ گار ہوتے ہیں، اور جو علاج کے لیے کروا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے جائز ہے کیونکہ وہ کسی کا برا نہیں بلکہ اپنے اچھائی کے لیے کروا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کسی نے کہا کہ اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ غلط ہوتے ہیں. تو بھائی کسی کی اچھی زندگی پہ نہ جائیں. فرعون نے بھی اچھی زندگی گزاری، قارون نے بھی اچھی زندگی گزاری، نمرود نے بھی اچھی زندگی گزاری. یاد رکھیں ایک چیز یاد رکھیں کہ جو نیک نہیں ہوتا، گناہ گار ہوتا ہے، لیکن اس کی زندگی اچھی گزر رہی ہوتی ہے تو سمجھ لیں اللہ اس سے ناراض ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے رسا ڈھیلا کیا ہوا ہے، اس کی رسی ڈھیلی کی ہے اور اس کو کہہ رہا ہے شیطان کی طرح کر لے جتنے عمل کرنے ہیں، کر لے جتنے عمل کرنے ہیں. تیری کھلی چھوٹ ہے، نہ تجھے بیماری آئے گی، نہ تجھے رکاوٹ آئے گی، نہ تجھے مشکل آئے گی. تو جو کرنا ہے کر لے، آنا تو میرے پاس ہی ہے. تو گندے اور غلیظ اور گناہ گار اور ان لوگوں کی زندگی کو اچھی دیکھ کر آپ رشک نہ کریں کہ دیکھو جی ان کی کیا اچھی زندگی ہے. ان کی زندگی ایک بلبلے کی طرح ہے جن کے اندر پانی بھرا ہوا ہے، اور جب وہ ہوا نکل جائے گی تو پھر وہ بلبلہ کچھ بھی نہیں رہتا. تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. اچھائی ہی اچھائی ہے. جو برے لوگ ہیں اللہ نے ان کی رسیاں ڈھیلی کی ہوتی ہیں، اور 4 دن وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ شیطان سے بڑے تو نہیں بن سکتے. دیکھیں اللہ نے شیطان کی رسی کتنی ڈھیلی کی ہے، قیامت تک ڈھیلی کر دی ہے، حالانکہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا. تو یہ آپ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ان کی رسی ڈھیلی ہے جن کو اللہ پھر پکڑتا ہے بیماریوں، مشکلات، پریشانی کی وجہ سے. ہمارا ہے چونکہ عقیدہ اور علم مضبوط نہیں ہے نا، ہم دیکھیں دیکھو جی اس کو بڑا عہدہ مل گیا، اللہ کی رحمت ہے. دیکھو جی اس کو اتنا دولت مل گئی، اللہ کی رحمت ہے. اور یہ جو بیمار ہے یہ دیکھو اللہ نے گرفت کیا، پکڑا ہوا ہے. اب اس کو الٹ کر لیں. اسلام کے اگر جو نالج رکھتا ہے نا وہ یہ باتیں نہیں کرتا. کسی کے پاس دولت کا ہونا، بڑے عہدے کا ہونا، کوئی اس کے نیک یا اللہ کے حضور مقبول بندہ یا اچھا ہونے کی دلیل نہیں ہے. پھر تو فرعون تو نا جتنا وہ کافر تھا لیکن اللہ نے ساری دنیا کو اسے بادشاہ بنا دیا. کہ یزید تو تخت پر نہ بیٹھتا، پھر امام حسین کے ساتھ تو یہ نہ ہوتا. تو یاد رکھیں جو ہم سمجھتے ہیں ہم اسلام مسلمان الٹا سمجھتے ہیں. ہم دولت کو اور عہدے کو اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اس کا امتحان ہوتا ہے اور بہت سے لوگ اس امتحان میں فیل ہوتے ہیں.
اور جن کو بیماریاں، پریشانیاں، مشکلیں، مصیبتیں آتی ہیں، ان سے صرف اتنا کہوں گا کہ وہ انبیاء کرام کی زندگیوں کو سامنے رکھ لیں. وہ ابراہیم علیہ السلام کو سامنے رکھ لیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا سامنے رکھ لیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ لیں، وہ کربلا والوں کو سامنے رکھ لیں کہ یہ سب مشکلوں والے ہیں، اور فرعون، نمرود اور یزید جو ہیں وہ حکومتوں والے ہیں. تو یوں سمجھ لیں کہ ہم الٹا سمجھتے ہیں، ہمارے پاس نالج نہیں ہے تو ہم اسلام کی چیزوں کو الٹا سمجھتے ہیں. چلیں ہم دعا کی طرف چلے جاتے ہیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، جلد سے جلد دعا کر لیں، پھر اس کے بعد خداحافظ لیتے ہیں. 5 منٹ ہے انشاءاللہ، کچھ رہ گئے ہیں تو کل انشاءاللہ ہم ان کے جوابات دیں گے. آپ لوگ ظاہر ہے روزانہ ہی ہمارا پروگرام ہے تو انشاءاللہ کچھ سوالوں کے جواب ہم کل تفصیل سے آپ کو دیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میرے تمام بہن اور بھائی جہاں جہاں ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں، اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اور سب آمین کہیں. الہ العالمین، تیرے بندے اور تیری بندیاں، یہ ہمارا ایک سلسلہ بنا ہوا ہے، یہ آن لائن ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور تیرے دین کی باتیں کرتے ہیں، تیرے قرآن کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ سب لوگ نیکی کے لالچ میں، ہدایت کے لالچ میں اور رہنمائی کے لالچ میں اس آن لائن پروگرام کو سنتے ہیں. یا اللہ ان کا سننا، ہمارا مل بیٹھنا، اکٹھے بیٹھنا، سوال کرنا، جواب دینا، یہ پروگرام سجانا، مولا ہر عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. اور ہم کسی عمل کا بھی تیری بارگاہ سے اجر نہیں مانگتے، ہم تیرے فضل کے طالب ہیں، ہمیں اپنا فضل عطا فرما. کیونکہ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، اور فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے مکالے. ہم کسی عمل کا تیری بارگاہ سے اجر نہیں مانگتے، وہ اجر تو دینے والا ہے اور کئی گنا بڑھا کے دینے والا ہے. ہم تیری بارگاہ سے تیرا فضل مانگتے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. فضل پر کسی کا حق نہیں ہے، صرف جسے تو چاہتا ہے دیتا ہے. مولا ہم یہ سارے بہنیں، یہ بھائی تیری بارگاہ میں جولیاں پھیلا کے بیٹھے ہیں، ہم سب کو اپنا فضل عطا فرما. آمین. ہمارے اعمال کسی کام کے نہیں ہیں، کسی قابل نہیں ہیں. ہماری تو عبادتیں، ہم تو نماز میں ہوتے ہیں، تیرے حضور تو توجہ دنیا میں ہوتی ہے، دنیا کے کام کر رہے ہوتے ہیں. جن کی عبادتوں کا یہ حال ہے ان کی دنیا داری کا عالم کیا ہوگا. تو مولا ہمارے اعمال پہ نہ جا، وہ اپنی رحمتوں کو دیکھ، اپنے کرم کو دیکھ، اپنی رحمتوں کے سمندروں کی وسعت کو دیکھ، اپنے کرم کی جولانیوں کو دیکھ، اپنے سمندروں کی لہروں کو دیکھ، اپنی سمندروں کی وسعت کو دیکھ، اپنے کرم کی بلندیوں کو دیکھ، اپنی رحمتوں، اپنی بخششوں، اپنی ستاریت، اپنی غفاریت کو دیکھ. اور تیرے حضور ان مقدس راتوں میں ہم جولیاں پھیلا کر، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو اپنا فضل عطا فرما. آمین. ہم سب کو ہدایت عطا فرما. آمین. ہم سب کو اپنے دین سے جوڑ دے. آمین. اور ہمارا کردار ہمارے دین کے مطابق ہو جائے. آمین. ہمارا کردار تیرے محبوب کی سنت اور سیرت کے مطابق ہو جائے. آمین. ہمارا کردار آقا علیہ السلام کے اخلاق کے رنگ میں رنگا جائے. ہمارا کردار قرآن کے رنگ میں رنگا جائے. ہمارا کردار مولا تیری سنتوں کے رنگ میں رنگا جائے. رب کائنات ہمیں سچا اور سچا مسلمان بنا دے. ہم اسلام کے نام پہ دھبا ہیں، نہ ہماری زبانیں مسلمان، نہ ہماری نگاہیں مسلمان، نہ ہمارے دل مسلمان. مولا ہمیں سچا مسلمان بنا دے اور مسلمانوں پر سے تمام عذاب ڈال دے. ہم ایسے بن جائیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کے کلمہ پڑھیں. آج ہمارا کردار دیکھ کے لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے، دور ہو رہے ہیں. ہمیں ایسا بنا دے کہ یا اللہ لوگ ہماری زبانوں کو ان کی مٹھاس دیکھ کر کلمہ پڑھ لیں. لوگ ہمارے کردار اور ہمدردی کو دیکھ کر، انسانیت کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں. مولا ہمارے کردار کو بدل دے، یا اللہ ہمارے اخلاق کو بدل دے، یا اللہ ہمارے رویوں کو بدل دے. ہمیں اچھا انسان بنا دے، اچھا مسلمان بنا دے، اچھا مومن بنا دے. اور مولا جو بھی دعائیں ہیں سب کے دلوں کے اندر، بہنوں کے، بھائیوں کے اندر، بزرگوں اور بچوں، جوانوں کے، بیٹیوں اور بیٹوں کے دلوں میں جو دعائیں ہیں مولا کرم فرما. اور تجھے تیری شان عطا کا واسطہ، تجھے تیری شان سخا کا واسطہ، تجھے تیری شان رحمت کا واسطہ سب کی جھولیاں اپنے کرم سے بھر دے. آمین. جو کسی کے دل میں دعا ہے یا اللہ سب کی قبول فرما. جس کسی مشکل کا شکار ہے سب کی مشکلیں آسان فرما. جو جس پریشانی میں ہے یا اللہ اس کی پریشانی دور کر دے. آمین. الہ العالمین جو بچے بچیاں پڑھتے ہیں ان کو شرع صدر عطا فرما اور امتحانوں میں کامیابی، اچھے نمبروں میں کامیابی عطا فرما. آمین. جن کی بیٹیاں بیٹے جوان یا اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرما. آمین. جن کے سروں پہ قرضہ ہے یا اللہ ان کا قرضہ دور فرما. آمین. جن کے اپنے گھر نہیں ہیں ان کو اپنے گھر عطا فرما. آمین. الہ العالمین سب کی زندگی آسان فرما. آمین. ہم کمزور لوگ ہیں، ہمیں امتحانوں سے نہ گزار. جو مریض اور بیمار ہیں
جو سن رہے ہیں, جو بعد میں سنیں, ان سب کی بیماریاں دور فرما اور مشکلیں آسان فرما. حضور کی ساری امت کی خیر فرما. الہ العالمین کریم ہے, تو رحیم اور رحمان ہے, تو جواد اور ستار ہے. تو ہمارے ساتھ انہی شانوں والا سلوک فرما, اور ہم تیرے کرم کے طالب ہیں. ہم سب کو اپنا کرم عطا فرما. دنیا بھی اچھی کر دے, ہماری آخرت بھی اچھی کر دے, ہماری موت بھی اچھی کر دے, ہماری قبر بھی اچھی کر دے, ہمارا حشر بھی اچھا کر دے, اور ہمیں جنت میں اپنے محبوبوں کی صحبت اور سنگت عطا فرما. اس ٹی وی چینل کو یا اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ اپنی جناب سے ان کو سورسز, ان کو ذرائع عطا فرما, اور ان کو اور ذرائع عطا فرما, ان کے دل اس طرف مائل فرما, اور ہمیں اس کے ذریعے اچھی اچھی نشریات, مثبت چیزیں دنیا کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اس پروگرام کے ذریعے مولا ہمیں اپنی محبت عطا فرما, اپنے حبیب کی غلامی اور محبت عطا فرما. ہمیں اسلام کا جانثار بنا, ہماری نسلوں کو قیامت تک حضور کا عاشق اور حضور کا غلام, سچا اور سچا مسلمان بنا. مولا پاکستان کو امن و سلامتی عطا فرما, پاکستان کو داخلی خارجی فتنوں سے محفوظ فرما, اور الہ العالمین پاکستان کو مصطفی انقلاب کا سورج عطا فرما, نظام مصطفیٰ عطا فرما, اسلامی انقلاب عطا فرما, اور اس قافلے کو الہ العالمین مدینے کی منزل عطا فرما. جو ریاست مدینہ کا نعرہ ہے مولا, ہمیں صرف نعرے کی حد تک نہیں, اسے عملی شکل دینے کی توفیق عطا فرما. اس قوم کو, اس بھولی ہوئی بسری ہوئی قوم کو گنبد خضرا کی منزل دے دے, اپنے گھر کی منزل دے دے, اسلام کی منزل دے دے, اسلام کا نفاذ عطا فرما, ظلم عطا جگہ عدل عطا فرما, چوری چکاری اور بد امنی کی جگہ اس ملک کو امن عطا فرما. یا اللہ ہمارے اس دیش کو جو تیرے دین کے نام پر بنا تھا, اس میں اپنا دین رائج فرما, وہاں بھوکے پیاسوں کی مشکلیں دور فرما, عوام کی مشکلیں دور فرما, اور حکمرانوں کی ہدایت عطا فرما. بیوروکریسی کو, جو جس کے پاس اقتدار ہے مولا, اس کو اپنا خوف عطا فرما, اور انسان کی ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور کی امت کی خیر فرما, تمام انسانیت کی خیر فرما, انسانیت امن سے رہنے کی توفیق عطا فرما, انسانی حقوق کو زندہ کرنے اور ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. کشمیر فلسطین کو آزادی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک دو سوال. آمین ثم آمین. بہت شکریہ مولانا صاحب, بہت پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے. 23ویں شب ہے, بس اپنی عبادتوں میں, اپنی اس میں ہمیں بھی یہ ضرور یاد رکھے گا, اور انشاءاللہ کل زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی. خوش رہیں, مسکراتے رہیں, زندگی بہت خوبصورت ہے, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی, انشاءاللہ کل پھر آئیں گے سیم ٹائم سیم چینل پر, آپ لوگوں کے سوالات اور مولانا صاحب کے جوابات. تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.